Welcome to the YouTube channel of Autism Without Borders, where you will be getting awareness regarding autism, other developmental delays, neurological disorders, their red flags, causes and interventions. ऑटिज्म और दीगर असाबी उर्स के बारे में आगाही, उनकी अलामात, वजूहात और उनका हल। So, Assalamu alaikum everyone. Dr. Zah, should we start? Yes, sure. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. हम इस दुआ के साथ आज के सेशन का आगाज करते हैं कि इधर से हम जो भी सीखे उसको हम आगे फैलाने वाला पेरेंट्स की एम्पावरमेंट के लिए इसको इस्तेमाल कर सके और आगे हम एक से दूसरे को और दूसरे से तीसरे तक ये बातें हम पहुंचा सकें और इस कम्युनिटी के काम आ सके. I welcome you all from the platform of Autism Without Borders on behalf of Autism Surveillance and Management Team. My name is Nadia Riaz. I am moderator for Autism Without Borders and for this session. And it's really a pleasure for us that today we are going to talk on a very special topic and with a very special guest. The topic for today is language development and building communication skills. On this topic, it's a huge demand because speech is such a thing which is visible. हम जब भी देखते हैं बच्चों को तो अगर वो बोल नहीं रहे होते तो वो हमारा एक बिगेस्ट कंसर्न हो जाता है. एंड सेम गोज फॉर कम्युनिकेशन. अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते तो वो बहुत सी चीजों को वो जन्म दे रही होती है, बहुत सी प्रॉब्लम्स को हमारे वो पैदा करने का बायस बनती है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन. तो इस सिलसिले में we are lucky and fortunate enough and very thankful to Miss Batul Mirza who has joined us from Canada today. She is holistic health practitioner and Miss Batul is having her own website with the name of My Health Junction. And we are very honored to introduce Miss Batul as a part of Autism Without Borders today. She will be acting as volunteer coordinator for our ASM project, Autism Without Borders. And I think Ms. Atiya hasn't joined us yet. Ms. Atiya will be acting as a community autism educator for Autism Without Borders. So without wasting much time, firstly, I would request our Honorable Dr. Azhar Rafi, who is director of our project, Autism Surveillance and Management Project, Autism Without Borders, to just give a brief introduction that why we choose this topic and what is our project all about. So over to you, Dr. Azhar. Thank you, Nadia. Assalamu alaikum, good morning, good evening. whatever in situation you are. Bismillahirrahmanirrahim. As you all know, because we used to do the awareness programs, so the Autism Surveillance and Management Project is a part of the Preventive Pediatric Program, and I am Azra Rafi, and I am working as a consultant pediatrician at ZMT Clinic Network, and mainly I am doing a lot, alhamdulillah, for thalassemia and for prevention of thalassemia. And I also working as a community health educator, even with the International Maternal Child Health Foundation in Canada. So with these words, I briefly describe about the project so that everyone will be aware about our project. So this is the Preventive Pediatric Program, and the part of it is the Autism Surveillance and Management, because the preventive, because we all believe on healthy children, healthy nation. And what is Preventive Pediatric Program? We all know it is the prevention of disease and promotion of physical, mental, and social well-being of children with the aim of attaining a positive health, good potential, a part of the society. And children mental health is a very much neglected field, especially in Pakistan, India, and many countries. And even in the Canada, we notice that there is a denial.
and stigma to talk about the children mental health. That's why we started this project. And who can help with the preventive pediatrics and autism surveillance and management? The whole society, we can divide between the healthcare providers and children caregiver. So the healthcare providers are doctors, pediatricians, nurses, RN, RPN technicians, health workers, and now Batul, like healthcare provider, holistic practitioner, health practitioner, and mother. So the people like us, we can classify in both of the groups, like the children caregiver and the healthcare provider. So midwives and lady health visitors, then children caregivers, mothers, fathers, grandparents, aunt, uncle, elders, sisters, teachers, then EC, जो भी टीचर्स हैं सब हमारे, इसलिए हम स्कूल्स और कॉलेजेस में भी ये प्रोग्राम मुस्तकिल कर रहे हैं ना. So this is the autism surveillance and management we are doing under the Autism Without Border, which is an education and support services. And why we are doing this program? Because we need to bridge the gap. Bridging the gap means the lack of awareness among healthcare providers, lack of awareness among children caregiver, then lack of screening for ASD, when to do, how to do, then lack of knowledge about referral, even if they are diagnosed, where to refer for the diagnosis and where to refer for the intervention. Then lack of knowledge about the rehabilitation center for the intervention and lack of proper follow-ups. Then all these together lead to the neglected child not brought up with the full potential. So this is the main objective. And our objective is early diagnosis of ASD. Why early diagnosis of ASD? Because 1,000 days period is precious. Before 3 years, 3 साल से पहले, we discussed many times what American Academy of Pediatrics suggests. तो इसमें हम जितने जल्दी ASD को पिक करेंगे और इंटरवेंशन करेंगे, क्योंकि उसका ग्रोइंग ब्रेन होता है और बहुत सारी चीजें उसको बहुत अच्छी जो है वो हैंडल हो सकती हैं. तो as early as possible, but still we say it is never too late. क्योंकि बाद में लोग कहते हैं हमारा बच्चा तो बड़ा हो गया, अब तो हम कुछ कर नहीं सकते. नहीं, ये हमें नहीं सोचना है. हमें कोशिश तो करना है कि जितना अर्ली हो, है ना, हमें उसमें स्टिग्मा पे उस पे नहीं जाना है कि कुछ लेबल, और लेबल करने पे हम इंटरेस्टेड भी नहीं होते हैं कि हम उसको ऑटिज्म ही बनाएं या कोई कुछ और उसको नाम जरूर दें. हमारा मैसेज ये होता है कि इंटरवेंशन फौरन स्टार्ट की जाए, है ना, वॉट एवर द प्रॉब्लम. तो इम्प्लीमेंटेशन प्लान में मेरा ख्याल अब तो सबको ये चीज रट गई होगी, लेकिन एवरी टाइम हम भी रिवाइज इट है कि ऑटिज्म अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हम मुस्तकिल कर रहे हैं. हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, चिल्ड्रन केयर गिवर्स में मदर्स के मैं अलग करती हूँ और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के भी करती हूँ. फिर ट्रेनिंग फॉर द एज स्क्रीनिंग टॉडलर्स, अभी हमारा जो है वो मास्टर ट्रेनर प्रोग्राम सेकंड खत्म हुआ है, उसके बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया होगा अभी यकीनन. देन रेफरल मैकेनिज्म, हमने रिसोर्स डायरेक्टरी, ऑटिज्म डायरेक्टरी नादिया हमारी कोऑर्डिनेटर उन्होंने बना ली है, और रेफरल फॉर डायग्नोसिस एंड फॉर इंटरवेंशन. एंड वी बिलीव ऑन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के डायग्नोसिस के लिए हमको जो है वो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिक साइकियाट्रिस्ट. लेकिन बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेवलपिंग वर्ल्ड, तो हमें वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बाज़ दफा जो है उस तरह से हम फॉलो नहीं कर पाते. क्योंकि पहले भी हमने इसका जिक्र किया था कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो टोटल जो है 4 डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन है और पूरे सिंध में सिर्फ 1. तो अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो फिर चिल्ड्रन बहुत नेग्लेक्ट हो जाएंगे. तो इसीलिए हमने रैशनल ऑफ ट्रेनिंग स्पेशल एजुकेटर्स एंड पीडियाट्रिशियंस भी हमने पूरा डॉक्टर सिद्रा कलीम से करवाया, और हम मुख्तलिफ लोगों से इससे कोशिश कर रहे हैं कि हमको ये एम्पावर किया जाए कि हम खुद जो है, और अब हम क्योंकि इतने दिन से इसमें है तो हम कई चीजें डायग्नोस ज़ाहिर कर लेते हैं और हम इंटरवेंशन स्टार्ट कर लेते हैं, फिर ज़ाहिर रिहेबिलिटेशन और फॉलोअप. तो बिल्कुल ये ब्रीफली मैंने बताया है, और क्योंकि आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम, क्योंकि बतूल हमारे साथ हैं, नाउ शी इज वर्किंग फॉर ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर. और ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर का मतलब जैसे कोरोना विदाउट बॉर्डर, तो कोरोना पे हम कहीं भी बैठ के, गोरा काला गरीब अमीर जो भी है, किसी को भी हो सकता है कोरोना, तो इसी तरह से ऑटिज्म भी किसी को भी हो सकता है. और क्योंकि मुझे खुशी ये है कि बिकॉज शी इज द प्राउड मदर ऑफ अ चाइल्ड विद ऑटिज्म and she is working in excellent way, I believe.
تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا جو ایڈیشن ہوں گی. تو with these words the mic is to the Nadia. Yes, now I will stop sharing. Without wasting much time, as Dr. Azra has already introduced Batul, so I just want to add that Batul is proud mother of a son, 8-year-old son with autism, and today why she will be sharing these techniques with us, because these all techniques she has experienced herself. She has worked on a Hanan program, which you all are aware of, the More Than Words and other books related to Hanan. And secondly, she will introduce herself in more detail, but I would like to say that she's not just doing this for her own son, she is empowering other parents a lot. She's running different platforms, social media platforms. So I would like to salute her for the work she has been doing, and today we would love to learn from her about the different strategies related to speech. And later on, just mark your questions in the comment box. We will take them at the end. And maybe many speech therapists will also join us. So at the end, we can open up with a panel discussion. So over to you, Batul. The stage is all yours now. Thank you so much, Nadia, and thank you very much, Dr. Azra. Sabse pehle, thank you to everyone who has joined today. آپ لوگوں نے join کیا ہے اور look forward کر رہے ہیں کہ میں strategies share کروں, and I feel very, very honored, especially also کہ Dr. Azra has agreed to working with me with Autism Without Borders. So I am feeling very honored and very proud کہ I'm part of this really amazing work that she's doing. Usually early intervention جہاں تک بات آتی ہے اس کے اوپر, چاہے وہ کینیڈا ہو کہ وہ امریکہ یا پاکستان, پھر بھی اتنا ایمفیسس نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے. And I think Dr. Azra is doing amazing work with Nadia. پاکستان میں ہوتے ہوئے, even in Canada she's done amazing work. اگر میں اس کا چھوٹا سا بھی حصہ بن سکوں تو I will be very, very honored about that. So thank you very much. چلیے آئیے ہم آج کا ویبینار بگن کرتے ہیں. جب مجھے نادیہ نے بولا کہ ہم لینگویج ڈیولپمنٹ پہ ویبینار کرتے ہیں تو میں بہت زیادہ خوش ہوئی, بیکاز یہ میرا ایسا ٹاپک ہے جس کو لے کے میں بہت پیشنیٹ ہوں. اینڈ دا ریزن بینگ کہ میرے بیٹے کو آٹزم ڈائگنوز ہوا تھا تقریباً 2.5 سال کی عمر پہ. اینڈ نادیہ میرا اسکرین صحیح سے دکھ رہا ہے سب کو؟ اوکے, آسم. اینڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم جب ان کو آٹزم کے لیے فلیگ کیا گیا تھا تو مجھے آٹزم کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا. نا آج کا ڈسکشن ہمارا آٹزم ریلیٹڈ نہیں ہے, but it is related to an overall general delayed language کا milestone. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم language delay کے اوپر بات کریں. میرا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ I'm an autism mom. Profession wise میں ایک IT consultant اور trainer بھی ہوں. I was born in Karachi. I'm from Pakistan. A graduate of IBA. بیٹے کا diagnosis 2016 میں ہوا. So I've been in this journey for a while. And actually when it comes down to Ayan, ان کی لینگویج ڈیولپمنٹ کوئی اتنی مشکل تھی میرے لیے کہ اس چیز کو فگر آؤٹ کرنے کے چکر میں شاید میں نے کافی کتابیں چاٹ لیں اور میں نے بہت سارے پروفیشنلز کے ساتھ کام کیا. تو یہ شاید یہ خدا کی طرف سے میرا کوئی مقصد تھا کہ I can now share strategies with you and I will be very happy to do so. اور میرا یہی مقصد ہے کہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے I should pay that forward. تو جہاں تک لینگویج کی بات آتی ہے, ہم ارلی لینگویج ڈیولپمنٹ کے بارے میں بھی بات کرنا چاہیں گے. کچھ اسپیچ ڈیلے کے ریزنس ہوتے ہیں. ہر دفعہ آٹزم نہیں ہوتا. سم ٹائمز دا چائلڈ از جسٹ ڈیلیڈ ان جنرل. اور مجھ سے زیادہ بیٹر تو آئی ایم شیور ڈاکٹر ازرا آپ کو گائڈ کر سکیں گی, اب کر بھی چکی ہیں. تو پلیز میک شیور دیٹ یو ہیڈ اوور اینڈ چیک آؤٹ ہر لائیوز آن اویئرنیس. اپراکسیا از another reason, جب بچے کو بات کرنے میں یا لینگویج ڈیولپ کرنے میں دقت ہوتی ہے. گلوبل ڈیولپمنٹل ڈیلے ہے, آٹزم ہے, ٹنگ ٹائز ہو سکتی ہیں, ہیئرنگ چیلنجز بھی ڈیلے کرتے ہیں لینگویج میں. اگر بہت زیادہ بچے کو ایئر انفیکشنز ہیں تو دیر آر سم کلینکل اسپیکٹس آف اٹ ایز ویل جس کی وجہ سے بچے کو لینگویج ڈیلے ہو سکتا ہے. آج کل جو جسے کہتے ہیں 21ویں صدی کا جو ایشو ہے وہ اسکرین ٹائم ہے, جس کو کہتے ہیں کہ ورچوئل آٹزم ہے, یہ کہ بچہ ڈیلیڈ ہے.
اور میں اس میں اس کی زیادہ گہرائی میں تو نہیں جاؤں گی, لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ وتھ ٹو مچ اسکرین ٹائم ایکسپوجر ہمارے بچے اس طریقے سے ڈیولپ نہیں کر رہے جیسے کہ وہ پہلے کرتے تھے. جب ہم اسکرینس بچوں کو دکھاتے ہیں, اٹس اے ویری ون وے کمیونیکیشن. بچے ایک روٹ انداز میں اسکرین کے آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی انٹریکشن نہیں ہوتی. اور بچہ اپنی زندگی کے ارلی ایئرس میں لوگوں سے سیکھتا ہے, اپنی انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے, سو اپنے عمر کے بچوں سے سیکھتا ہے. سو اف یو ہیو اے ڈیلیڈ چائلڈ اور آپ کو یہ ہے کہ آپ ہو سکتا ہے ورکنگ موم ہوں, یا یہ کہ آپ بزی ہوں, آپ کو لگے کہ آپ کا بچہ چھوٹا ہے, ابھی اسپیچ ڈیولپ نہیں ہوئی, اینڈ یو فیل کہ نہیں مجھے گھر پہ رکھنا چاہیے, آئی وڈ سجیسٹ آپ پلیز ان کو ڈے کیئر, اسکول, نرسری, کنڈر گارٹن میں انرول کریں, کیونکہ وہ ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے زیادہ بیٹر, زیادہ اپروپریٹ ہے. سو لیٹس کیری آن. دو ٹائپ کی کمیونیکیشنز ہوتی ہیں جو کہ بچوں میں ڈیولپ ہوتی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے 6 مہینے آنورڈس ٹو دا فرسٹ ٹائم دے اسٹارٹ اسپیکنگ یا کوئی ایک ورڈ بولتے ہیں, ان کی کمیونیکیشن نان وربل ہوتی ہے. ایکچولی نان وربل کمیونیکیشن از کمیونیکیشن. اب چاہے وہ بچہ اسپیچ ڈیلیڈ ہی کیوں نہ ہو, آٹسٹک ہی کیوں نہ ہو, نان وربل کمیونیکیشن از ایکچولی کمیونیکیشن. وہ نان وربلی آپ کو اپنے ہیڈ کے جیسچر سے, دس فار یس, دیٹ فار نو, پوائنٹنگ سے, فیشل افیکٹ جسے کہتے ہیں, اپنے فیس کے ایکسپریشن سے آپ کو پل کر کے, ٹک کر کے, چیزیں دکھا کے, دے آر کانسٹنٹلی کمیونیکیٹنگ وتھ اس. تو یہ کہنا کہ جی یہ وربل نہیں ہے تو بول نہیں سکتے, مے بی, مگر وہ کمیونیکیٹ پھر بھی کر سکتے ہیں. اور یہ آپ کی رسپانسبلٹی کہ آپ ان کے میسیجز کو ڈیکوڈ کریں اور پھر ان سے انٹریکٹ کریں, ایسے انٹریکٹ کریں کہ جیسے آپ باقی ان کی بات کو سمجھ رہے ہیں. اور obviously we have verbal language as well. So سب سے پہلے ہمیشہ نان وربل ہی ڈیولپ ہوتی ہے, اور نان وربل کے بعد وربل ڈیولپ ہوتی ہے. تو ایون جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ پلے کر رہے ہوں یا کھیل رہے ہوں تو کوشش کیجیے کہ نان وربل ایلیمنٹ بھی رکھیں, کیونکہ دیٹ از پارٹ آف دا ڈیولپمنٹل ٹریجیکٹری. ان کا پوائنٹ کرنا, باڈی پارٹس کو پوائنٹ کرنا, کتابوں کو پوائنٹ کرنا, پوائنٹنگ آؤٹ ڈفرنٹ تھنگس ٹو یو, جوائنٹ اٹینشن جسے ہم کہتے ہیں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا, چیزیں دکھانا, اٹ از این ویری امپورٹنٹ پارٹ آف لینگویج ڈیولپمنٹ. تو ناؤ آئی ہیو ایکسپلین ٹو یو دو مختلف پارٹس آف کمیونیکیشن. سو اب ہم ڈسکس کریں گے کمیونیکیشن اسٹیجز. یہ آپ ہینن کے مور دین ورڈس کی کتاب سے بھی چیک کر سکتے ہیں. آئی تھنک یہ PDF کافی کامنلی اویلیبل ہے پاکستان میں ان ڈفرنٹ فورمس اینڈ گروپس. اگر آپ کو نہ مل سکے یہ کتاب تو آپ مجھ سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. 4 مین کمیونیکیشن اسٹیجز ہوتی ہیں. سو وی ہیو اون ایجنڈا, ریکویسٹر, ارلی کمیونیکیشن اینڈ پارٹنر. اگر آپ اپنے بچے کا کمیونیکیشن اسٹیج آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے تو اس میں آپ کو یہ مدد ملے گی کہ اوکے ابھی میرا بچہ کس اسٹیج کے اوپر اسٹک ہے اور مجھے اس کو اس اسٹیج سے آگے کیسے بڑھانا ہے. Why this is helpful for you is تاکہ آپ کو ایک دم سے ایک روڈ میپ مل جاتا ہے, اور لوگوں کو ایک فیملیز کو میں نے دیکھا ہے کہ ایک ریلیف مل جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میرا بچہ ابھی ریکویسٹر پہ ہے, مجھے اس کو نیکسٹ اسٹیج پہ لے کے جانا ہے. Obviously پارٹنر ایک الٹیمیٹ اسٹیج ہے, مگر میں آپ کو ہر اسٹیج کا ایک انٹروڈکشن دوں گی. اون ایجنڈا کے بچے اسپیچ ڈیلیڈ ہوتے ہیں, ابھی ان کے پاس ورڈز نہیں ہیں, لمیٹڈ یا میں سمجھوں گی بالکل بھی کوئی لینگویج نہیں ہوتی. وہ اپنے آپ میں زیادہ مگن رہتے ہیں, گم رہتے ہیں, دنیا سے ڈسکنیکٹڈ ہوتے ہیں, بیکاز ان کے پاس وہ وربل اور نان وربل کمیونیکیشن نہیں ہے جس کے تھرو وہ اپنی نیڈز یا وانٹس کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اور دنیا کے ان کے ارد گرد دنیا کیا کر رہی ہے وہ اتنا ڈیکوڈ کر نہیں پا رہے, تو وہ اس وجہ سے اپنے آپ میں ہی رہتے ہیں, الگ تھلگ رہتے ہیں, الگ تھلگ کھیلتے ہیں, بچوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتے, گھبراتے زیادہ ہیں. دیٹس اون ایجنڈا. اون ایجنڈا کے بچوں کو تھوڑا انگیج کرنا بھی مشکل ہے کیونکہ وہ اتنے آسانی سے انگیج نہیں ہوتا. ان کا کوئی اتنا زیادہ ٹپیکل پلے نہیں ہے کہ آپ نے پزلز دے دیے یا گاڑیاں دکھا دی اور وہ اس میں ہیپیلی انوالو ہو گئے. محنت کرنی پڑتی ہے, ان کے ساتھ لگنا پڑتا ہے. ریکویسٹر اسٹیج پہ جو بچہ ہوتا ہے وہ نان وربل کمیونیکیشن تو کر رہا ہوتا ہے, لیکن وربل کمیونیکیشن ابھی بھی لمیٹڈ ہوتی ہے. ہو سکتا ہے پارشل ورڈز بولنے لگے ہوں, ہو سکتا ہے کہ وہ ساؤنڈس کرنے لگے ہوں, اور یہ آٹزم سے ریلیٹڈ نہیں ہے. دس از یوزلی دا ٹریجیکٹری یا جو پاتھ جسے ہم کہتے ہیں
جو کہ اسپیچ ڈیلیڈ بچے جس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. تو ریکویسٹر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ پلنگ کرتے ہیں, ٹک کرتے ہیں, آپ کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتے ہیں. بہت سارے بچے یہ کرتے ہیں, جیسے کہ اگر کوئی کوکی کا جار ہے, ان کو کوکی چاہیے تو اپنی ماں کا ہاتھ لے جا کر جار پہ رکھ دیں گے, یہ بولنے کے لیے کہ اس کو کھول کے مجھے کوکی دو. تو دے آر کمیونیکیٹنگ نان وربلی, لیکن انٹینٹ کے ساتھ. تو وہ ایک نیت کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ارلی کمیونیکیشن کے بچے جو ہیں وہ ورڈز بول سکتے ہیں, سنگل ورڈز بول سکتے ہیں, وہ ایک آپ کی دنیا میں انٹر ہونا شروع ہو چکے ہوتے ہیں, وہ انگیج کر پاتے ہیں اور آپ کو ایکنالج بھی کر رہے ہوتے ہیں. ارلی کمیونیکیٹر کے بچوں کے ساتھ انگیج کرنا نسبتاً آسان ہے. پارٹنر سٹیج پہ جب آپ کا بچہ پہنچ جائے تو وہ obviously کافی آئیڈیل سٹیج ہے اور کافی مزے کی بھی سٹیج ہے. اس سٹیج کے اوپر آپ اپنے بچے کے ساتھ کھیل سکتے ہیں, بیک اینڈ فورتھ آپ کی کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے. بچہ آپ کا چھوٹے چھوٹے لفظ چھوٹے چھوٹے فریزز, چھوٹے چھوٹے سینٹینسز بنا سکتا ہے اور اپنی صرف نیڈز ہی نہیں, اپنی کامنٹس بھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے. تو یہ اوور آل ایک 4 کمیونیکیشن سٹیجز ہیں جن کے اوپر بچے فال کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ سٹیج نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ بچہ صرف اون ایجنڈا میں ہی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ the child is between on agenda and a requester stage. لیکن یہ ایک آئیڈیا کے لیے ہے تاکہ آپ جلدی سے آئیڈینٹیفائی کر سکیں, کیونکہ ارلی انٹروینشن پہ ہمارا زور ہے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف 2 یا 3 سال یا 4 سال کے بچوں کے لیے ہو. میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ ہینن کا پروگرام میں ابھی تک کرتی ہوں. وی آر ایٹ دا پارٹنر اسٹیج ناؤ, لیکن جب ہم نے شروع کی تھی تو ہم اون ایجنڈا پہ تھے. تو جیسے آئی مینشن کہ اون ایجنڈا کے بچوں کی انگیجمنٹ لمیٹڈ ہوتی ہے, وہ دے پریفر ٹو پلے بائی دیم سیلوز. ان کو پیرنٹس سے جو انرجی چاہیے ہے وہ بہت ہائی انرجی چاہیے. ان کو بہت اینیمیٹڈ فیس فیچرز کے ساتھ بہت سلی فن گوفی گیمس چاہیے تاکہ آپ ان کے ورلڈ میں امپورٹنٹ بن سکیں, ورنہ دے ول ڈسمس یو. تو لاٹس آف سنگنگ, لاٹس آف گیمس, اینڈ یو ہیو ٹو فالو یور چائلڈز موٹیویشن. اب میں نے چائلڈ موٹیویشن کے اوپر اپنی یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیوز بھی لگائیں گے, تو پلیز ڈو واچ دیٹ. لیکن مینلی چائلڈ موٹیویشن از جب آپ بچے کی لیڈ فالو کرتے ہیں. میں نے کافی ساری اسپیچ تھراپیز میں اور ادروائز جو بھی ہماری کافی براڈ ویرائٹی ہے تھراپیز کی, اس کے اندر جو مین چیز میں دیکھتی ہوں جو لوگ مس کرتے ہیں, اور آئی ایز اے پیرنٹ ہیو مسڈ ایز ویل, کہ ہم بچے کی لیڈ فالو نہیں کرتے, ہم اپنی مرضی بچے پہ تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ہوتا یہ کہ بچہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے, ہم کو ڈسمس کر دیتا ہے اور وہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے. تو وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ, وی وانٹ ٹو ہولڈ آن ٹو دیئر انٹرسٹ, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ رکیں, کھیلیں اور انگیج کریں. تو ایک یہ تھی اون ایجنڈا. دین ریکویسٹر کے اندر سیم تھنگ, اگر آپ کا بچہ زیادہ پلنگ اینڈ ٹگنگ کر رہا ہے, بہت نیڈس بیسڈ کمیونیکیشن ہے, تو اس کی بھی کچھ اسٹریٹجیز ہیں جو کہ میں اور ڈیٹیل میں شیئر کروں گی ان دا کمنگ فیو سلائڈس. لیکن بیسکلی آپ جو ہے ہر چیز لیبل کریں, اپنے ٹوائے بنز, اپنے کوکی کے جارز, کوئی بھی ایسی چیز, اپنی کیز جہاں آپ رکھتے ہیں جہاں سے کہ آپ کا بچہ جو ہے باہر جانے میں انٹرسٹڈ ہے, ٹرائی اینڈ کیپ کیز آؤٹ آف ریچ تاکہ وہ پوائنٹ کر کے آپ کو دکھا سکے, بتا سکے. آپ ان کی اسکل کے اوپر اسکل کے حساب سے ہی محنت کریں گے. ان کی جتنی بھی پلنگ ہو, ٹگنگ ہو, اس کو سمپل ورڈ سے ریپلیس کریں. بی پیشنٹ ود دیم, وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو ان کی کمیونیکیشن کو آپ سراہیں, اپریشیٹ کریں اور وارم ویلکم دیں تاکہ وہ اور کمیونیکیٹ کریں. پاز اینڈ ویٹ اسٹریٹجی کے اوپر ہم کمنگ سلائڈس میں اور ڈسکشن کریں گے, لیکن جب وہ پلنگ اینڈ ٹگنگ کر رہے ہوں تو اٹس امپورٹنٹ کہ آپ ان کو ورڈس دینے کی کوشش کریں وداؤٹ فرسٹریٹنگ دیم. اور یہ ایک سمپل سی اسٹریٹجی ہے, اگر آپ اس اسٹریٹجی پہ ایک عبور پا لیں تو آپ یہ روزمرہ کی زندگی میں یہ کام کر سکتے ہیں. اور بلیو یو می, جتنا زیادہ ایک ماں اور ایک باپ یا جو کوئی بھی پیرنٹس ہیں اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں, and I'm not saying anything bad about therapies, میں نے تو اپنے تھراپسٹ سے بہت سیکھا, they are my biggest mentors. لیکن جتنا کام آپ گھر پہ کرتے ہیں صبح شام رات دن, وہ تھراپیز کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی, فریکوینسی کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ ان اسٹریٹجیز کو آپ سیکھیں تاکہ آپ یہ کام خود کر سکیں اور تھراپیز پر بھی آپ اپنا فوکس رکھ سکیں. تو اس کے بعد جو ہماری اسٹیج آتی ہے وہ ارلی کمیونیکیشن کی ہے. اس کے اندر بچے سنگل ورڈز بول رہے ہوتے ہیں, پارشل ورڈز بول رہے ہوتے ہیں. ہماری یہ اس میں کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کی لینگویج
جو کہ بروکن ہوتی ہے, تھوڑی ٹوٹی ہوئی لینگویج ان کی نکل رہی ہوتی ہے. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کی ٹوٹی ہوئی لینگویج کو بھی ہم سمجھیں, ڈی کوڈ کریں, ان کو کورسپونڈنگ ورڈ دیں اور ان کو اپریشیٹ کریں, کیونکہ یہ ان کی جو ایفرٹ ہے نا اس چیز کے لیے ان کا کانفیڈنس چاہیے. اس سٹیج کے اوپر بچوں کو کانفیڈنس دینا بہت ضروری ہے. پھر فائنلی obviously آپ ایک پارٹنر سٹیج پہ آ جاتے ہیں. پارٹنر سٹیج کے اوپر کام آن گوئنگ چلتا ہے. ادھر وہ شارٹ فریزز کے اندر بات کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ ان کا 2 ورڈ کا سینٹینس 3 میں, 3 ورڈ کا سینٹینس 4 میں, ایک سینٹینس کو 2 میں بناتے جائیں. تو اٹس این آن گوئنگ ورک. لیکن اس سٹیج کے اوپر آ کے بچے زیادہ جلدی سے سیکھتے ہیں. اس پوائنٹ کے اوپر آپ ایکٹیویٹیز ان کے ساتھ کر سکتے ہیں, چاہے وہ کرافٹ ہو, وہ پزل ہو, کوئی بھی ایکٹیویٹی جس کے اندر بیک اینڈ فورتھ کی گنجائش ہو, جس کے اندر آپ مل کے کوئی کام کر سکیں, کوئی پروجیکٹ کر سکیں, تو وہ چیز پارٹنر سٹیج کے اندر اچھے سے فٹ آتی ہے. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اسٹیج کے اوپر ہم بہت زیادہ سوال جواب نہ کریں بچوں سے, بیکاز ہم ان کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کامنٹ کیسے کریں. جیسے کہ میں نے یہاں پہ اگزامپل لکھی ہوئی ہے, مجھے اس چیز میں کافی ایشو ہوتا تھا. آئی ایم شیور نادیہ بھی ادھر انڈرسٹینڈ کر پاتی ہوں کہ ہم نے بچوں سے بات کرتے ہیں تو ہم سوال بہت پوچھتے ہیں, او تم کس چیز سے کھیل رہے ہو, یو نو, اینڈ اٹس سو نیچرل, ہم یہ کرتے ہیں. بٹ انسٹیڈ آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ او تم ریڈ کار سے کھیل رہے ہو, میں بلو کار سے کھیل رہی ہوں. اینڈ سو دیٹ اٹس ماڈلنگ فار دیم. ان کو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہاں یو نو میری کار فاسٹ جا رہی ہے, میں کہوں گی میری کار سلو جا رہی ہے. تو دین یو کین اسٹارٹ کریٹنگ بیک اینڈ فورتھ, مگر اس میں ہم کوئی سوال نہیں پوچھ رہے. تو وی ہیو ٹو لینگویج کو تو بہت ماڈل کرنا ہے, بہت ایگزامپلس دے دے کے ان کو سکھانا ہے. تو یہ ہماری 4 مین اسٹیجز تھیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں کمیونیکیشن کی. اور اب میں آپ کے ساتھ اپنی ٹاپ 5 جسے کہتے ہیں بیسٹ لینگویج اسٹریٹجیز ہیں وہ شیئر کرنا چاہوں گی, جو میں نے کافی اوور اے پیریڈ آف ٹائم سیکھی ہیں, اور میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ دوسرے بچوں کے ساتھ بھی یہ سکسیزفل ہیں. اور جو کسی بھی تھراپسٹ نے ان اسٹریٹجیز کو اپلائی کرنا شروع کیا ہے ان کے بچوں نے بہت زیادہ رسپونڈ بھی کیا ہے. سو دا ٹاپ 5 اسٹریٹجیز آر, نمبر 1 جیسے کہ میں نے مینشن کیا, فالو یور چائلڈس لیڈ. یہ چیز صرف وہ نہیں ہے کہ ہم نے دن میں ایک دفعہ کی ہے, یہ چیز وہ ہے جو ہمیں ہمیشہ کرنی ہے اور ہر سٹیج پہ کرنی ہے. اگر آپ کا بچہ اون ایجنڈا ہے, نہیں کھیل رہا وہ کسی چیز سے, کھیل نہیں رہا تو کچھ تو کر رہا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ پینسل سے اسکریبل کرتا ہو سکتا ہے کہ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو بلینکٹ میں چھپ کے بیٹھنا پسند ہو. ایون جب ہمارے بچے نہیں بھی کھیل رہے ہوتے تو وہ کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں مگن ہوتا ہے. فالوئنگ یور چائلڈز لیڈ ول مین کہ آپ وہی کر رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں, آپ ان کے انٹرسٹ کی چیز کے اندر ہیں. کافی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کے پیچھے یہ بس لے کے گھوم رہی ہوتی تھی کہ یو نو مے بی ہیل گیٹ انٹرسٹڈ, میں ویلز آن دا بس کا سانگ گاؤں اور گا گا کے میرا حلق خشک ہو جاتا تھا. لیکن ان کا انٹرسٹ کسی اور چیز میں تھا. ان کو ہمارے گھر کے باہر کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو ان کو کنسٹرکشن ورکرز کو دیکھنا تھا, ان کو سارے جو کنسٹرکشن کے ٹرکس ہوتے ہیں ان کو دیکھنا تھا, وہ اس میں انٹرسٹڈ تھے. پھر میں نے کنسٹرکشن کا سیٹ لے کے آئی, پلے سینڈ لے کے آئی, میرے گھر میں ہر جگہ سینڈ تھی, میں نے ادھر کنسٹرکشن کے وہیکل سجائے. آئی واز ایبل ٹو گیٹ ہز انٹرسٹ. لیکن اگر میں ان کی لیڈ فالو نہیں کرتی تو ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا بس میں اور ببلز میں ایٹ دیٹ ٹائم. پھر وہ اون ایجنڈا سے ارلی ریکویسٹر اسٹیج پہ آئے تو میں نے اپنے گیمس پہ مزید چینج کیے, بٹ آلویز فالوئنگ ہز انٹرسٹ. امیٹیٹ کریں. بہت سارے پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمیں امیٹیٹ نہیں کرتے, ہم ان کو کیسی چیزیں سکھائیں. جو امیٹیشن کا جسے کہتے ہیں فرسٹ رول ہے وہ یہ کہ آپ ان کو امیٹیٹ کریں. اور اس کے اندر کافی ریسرچ بھی ہوئی بھی ہے کہ we call it joining under the sunrise program. ہم امیٹیشن کہتے ہیں ہینن پروگرام میں, اور جتنے بھی دنیا کے ٹاپ پروگرامس ہیں آپ ان میں دیکھیں گے کہ امیٹیشن از دا فاؤنڈیشن. آپ بچے کو امیٹیٹ کریں تو بچہ آپ کو امیٹیٹ کرے گا. اگر میں اپنے پاس کوئی ڈرم لے کے بیٹھی ہوئی ہوں اور بچہ جو ہے وہ ڈرم سے نہیں فلور پہ بینگ کر رہا ہے, میں بھی فلور پہ بینگ کروں گی, وہ مجھے دیکھ کے خوش ہوگا, میں اس کو دیکھ کے اسمائل کروں گی. اسپون لے لوں گی. سوری کین آئی آسک ایوری ون ٹو میوٹ دیئر مائکس. آئی ایم سوری, میرے خیال سے ہمارے پاس کوئی ایک ان میوٹڈ ہے. تو پھر میں ڈفرنٹ پراپس لے لوں گی اور ان پراپس کے ساتھ میں بجانا شروع کر دوں گی فلور کے اوپر. اینڈ دیٹ وے میں نے بچے کا پورا پلے چینج کر دیا.
So he's gone now from just playing with himself, banging on the floor, to now doing what I'm doing. تو اس کو کہتے ہیں imitation. اور imitation آپ different چیزوں میں بھی کر سکتے ہیں. Songs are the most perfect way of imitating our children. ہمارے بچوں کو گانے بڑے پسند ہوتے ہیں اور ایکچولی بچے گانوں سے سیکھتے بھی بہت ہیں. تو آپ ان کا ہیلپر بھی بن سکتے ہیں. اور یہ ایکچولی میری فیوریٹ ایکٹیویٹی ہے کیونکہ اس کے اندر مجھے بچے کی لیڈ فالو کرنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے جب میں ان کی ہیلپر بن جاؤں. تو ود مائی سن، میرے بیٹے کا نام ایان ہے، جب میں ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھی تو وہ یعنی کہ ان کو اپنا ہی کچھ بنانا ہوتا تھا تھرو دا لیگو یا ووڈن بلاکس. وہ کوئی ان کے دماغ میں اسٹرکچر ہوتا تھا جو بنا رہے ہوتے تھے. تو میں کوشش کرتی تھی کہ آئی وانٹیڈ ٹو اسٹے انوالوڈ ان دا گیم، تاکہ میں جہاں مجھے موقع ملے میں ایک جملہ لگا دوں، ان کی مدد کر دوں. تو آئی بیکیم ہز ہیلپر. تو پھر میں ان کو ایک ایک لیگو پیس آگے پیچھے دیتی رہتی تھی، تو وہ میری طرف دیکھتے تھے، پھر ہم ہنستے تھے، ایک انٹریکشن رہتا تھا. پھر میں نے ان کو اس طریقے سے مزید پیسز مانگنا سکھایا کہ مور کسے کہتے ہیں، آئی وانٹ کیا ہوگا، بلو پیس، یلو پیس. یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے، بٹ یو کین بی اے ہیلپر ان اینی تھنگ. Even bath times are amazing time to be a helper to your child. اس کے اندر آپ گانا گاتے ہوئے ان کو different body parts سکھا سکتے ہیں. ان کے اوپر آپ bath toys کے ساتھ you can play with them, you can throw water on them. تو you have to be natural. And اس کے اندر ضروری ہے کہ آپ کی انرجی خود ہائی ہو اور آپ کا فن ہونا بہت ضروری ہے. If you're not having fun, your child will not have fun. اگر if he's not having fun تو وہ سیکھیں گے نہیں. تو یہ 3 اسٹریٹجیز تھیں. میرے پاس 2 اور ہیں. Giving choices and pause and wait. Giving choices is it's a very simple strategy. اس سے ہم اپنے بچے کو لینگویج کے اندر ڈفرینس سکھا سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے ایکسپلین کیا کہ میں اپنے بچے کی جب ہیلپر بن جاؤں اور وہ let's change the game کہ وہ زو اینیملس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو میں یہ کوشش کروں گی کہ میں کچھ اینیملس اپنے پاس رکھوں. اب میں ان کی ہیلپر بھی ہوں، ان کی لیڈ بھی فالو کر رہی ہوں. اب میں ان کو چوائسیز دوں گی. وہ بھی سے تمہیں کاؤ چاہیے کہ تمہیں کیٹ چاہیے. اینڈ اف ہی از اراؤنڈ ارلی کمیونیکیٹر اسٹیج ہی ول بی لائک کاؤ یا کیٹ، اینڈ دیٹ وے اٹس اسپونٹینیس لینگویج. جب ہم بچوں کو فلیش کارڈس کے تھرو سکھا رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو چوائسیز نہیں دے رہے ہوتے. وہ ایک روٹ، جسے میں کہتی ہوں رٹا مار لرننگ ہوتی ہے، جس کے اندر بچے اپنی لینگویج اسپونٹینیسلی یوز کرنا سیکھ نہیں پاتے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کو لینگویج اسپونٹینیسلی یوز کرنا سکھائیں. اور یہ آپ چوائسیز کبھی بھی دے سکتے ہیں. میں آج کے دن تک اپنے بچے کے ساتھ چوائسیز یوز کرتی ہوں. بیٹا آپ کو کھانے میں کیا کھانا ہے، آپ نے روٹی کھانی ہے، آپ نے رائس کھانی ہے. اینڈ جب ان کے پاس چوائس ہوتی ہے تو دے فیل مور انڈیپینڈنٹ. پھر ان کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اپنے ورڈز یوز کرتے ہیں تو اس کا کوئی افیکٹ بھی ہوتا ہے، تو وہ زیادہ یوز کرتا ہے. So these are just small tricks and strategies, لیکن they're very effective in building language every day. اچھا، pause and wait جو ہے وہ میری personally favorite ہے کیونکہ اس سے آپ بہت زیادہ language pull کر سکتے ہیں. تو pausing میں ہوتا یہ کہ ہم جیسے کہ fill in the blanks songs کر سکتے ہیں، یا یہ کہ میں جیسے کہ آپ کو آگے examples دوں گی کہ اگر میرا بیٹا میرے پاس آتا ہے اور جب چھوٹا تھا تو وہ کوکیز کے جار کی طرف اشارہ کرتا تھا، یا I kept all, if you can see behind me, میں نے ان کے سارے فیوریٹ ٹوائز اوپر رکھے ہوئے ہوتے تھے تب بھی، تو وہ اشارہ کرتے تھے. تو پھر میں ان کو پھر ایک پرومپٹ کر سکتی تھی، اور پرومپٹ میرا بڑا نیچرل تھا. I'll just pause and wait and I'll be like Superman, and then I'll wait for him to say something. چاہے وہ میری طرف دیکھ کے شاید ہنسیں، شاید وہ میری طرف دیکھ کے سر ہلا دیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بولے، یا ہو سکتا ہے بولے مین. اینڈ امیڈیٹلی میں نے ان کو سپر مین دے دینا ہے. اور وہ میں نے ان کی جو ایفرٹ ہے، ان کی جو انہوں نے بولا ہے، اس چیز کو میں نے ایک نیچرل ریوارڈ دیا ہے. تو اس طریقے سے وہ نیکسٹ ٹائم جب میرے پاس آئیں گے تو خود ہی بولیں گے سپر یا مین یا پل اینڈ ٹگ اینڈ پوائنٹ. تو یہ ساری کی ساری جو ہے وہ کمیونیکیشن میں آتی ہیں. تو آئی لو دس اسٹریٹجی، اس کو ضرور یوز کیجیے گا. اس سے آپ بہت زیادہ لینگویج پل کر سکیں گے. اور اس میں ٹنز آف ایگزامپلس ہیں. فریج کے آگے کھڑے ہو کے آپ پاز کر سکتے ہیں، کوکی جارس کے آگے آپ پاز کر سکتے ہیں. باہر کھیلنے جا رہے ہیں تو دروازے کے آگے کھڑے ہو کے آپ چابیاں ہلا کے پاز کر سکتے ہیں. یو کین ریئلی پل فار لینگویج ود دس اسٹریٹجی بائی جسٹ پازنگ اینڈ ویٹنگ. ادھر ہماری اسکرین کے اوپر کسی نے کچھ ڈوڈل بھی ڈرا کیا ہے، بٹ نیور مائنڈ دیٹ، یو گائز کین اسٹل سی دا پریزنٹیشن. یہ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے. بہت سارے پیرنٹس جب
لینگویج کے اوپر ورکنگ اپنی شروع کرتے ہیں, اٹس ویری اوورwhelming. مجھے اپنا ٹائم یاد ہے, اینڈ آئی ٹیل یو بہت اسٹریسفل ٹائم ہوتا ہے. واٹ ہیلپس از اگر آپ کے پاس ایک پلان ہو, ایک آپ اپنے پاس چھوٹا سا ہوم پلان بنا لیں, ایک ڈائری رکھیں, اس کو آپ ری اسیس اٹ آفن, کیونکہ ہمارے بچے چینج ہوتے رہیں گے. تو یہ نہیں کہ جو پلان میرے پاس ہے 6 مہینے تک چلے گا. یہ اس کے ٹاپ پلرز ہیں ہماری جرنی جسے کہتے ہیں. اس کے بچے کے ساتھ آپ کی رپور ہے کہ نہیں. اگر آپ اپنا پلان بنا رہے ہوں تو اس پلان میں آپ یہ 4 چیزیں لکھ سکتے ہیں کہ اچھا مجھے ورک کس چیز پہ کرنا ہے. اگر بچے کے ساتھ رپور نہیں ہے تو باقی چیزوں کے اوپر تو میں کام ہی نہیں کر سکتی, مجھے رپور پہ کام کرنا ہے. رپور مطلب کیا بچہ آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے, کیا بچہ آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے میں خوش ہوتا ہے. اگر ان دونوں ہی سوالوں کا جواب نو میں ہے تو آپ نے شروع یہاں سے کرنا ہے, بیکاز باقی ساری چیزیں تو پھر بات کی بات ہے. جوائنٹ اٹینشن یعنی کہ جس میں کہتے ہیں رسپانس ٹو نیم بھی آ جاتا ہے, یا اگر میں ان کو کچھ دکھا رہی ہوں اور خوش ہو رہی ہوں, کیا وہ مجھ کو دیکھ کے اس مومنٹ میں میرے ساتھ ہیں, کنیکٹڈ ہیں, کیا وہ بھی اسی چیز کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں جس چیز کو دیکھ کے میں خوش ہو رہی ہوں, کیا وہ میری پوائنٹنگ کو فالو کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم جوائنٹ اٹینشن کہتے ہیں. تو جب تک جوائنٹ اٹینشن نہیں ہوتی تب تک بچہ ڈسکنیکٹڈ ہوتا ہے. امیٹیشن کے اوپر کام کرنا مشکل ہو جائے گا اگر بچہ ہماری طرف دیکھ ہی نہیں رہا. تو ہم رپورٹ پہ کام کریں گے, ہم جوائنٹ اٹینشن پہ کام کریں گے, ہم اپنے گیمس اسی حساب سے کسٹمائز کر دیں گے. امیٹیشن جیسے کہ میں آلریڈی ایکسپلین کر چکی ہوں کہ امیٹیشن کیا ہے, اینڈ انٹرپریٹنگ. پھر یعنی کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, اب میرا گول یہ ہے کہ میری طرف دیکھ بھی رہے ہیں, میرے ساتھ کھیل کے خوش بھی ہو رہے ہیں, مجھے امیٹیٹ بھی کرنے لگے. تو اب مجھے انٹرپریٹنگ کے اوپر کام کرنا ہے, جس کا بیسکلی مطلب صرف یہ کہ ان کے بروکن ٹوٹے ہوئے جملوں کو میں نے ان کو ڈی کوڈ کرنا ہے اور پھر ان کو واپس ورڈز دینے. اکثر آپ نوٹس کریں گے کہ پریکٹس کے بچے ان کی لینگویج جب نکلتی ہے ایونچولی تو بہت بروکن ہوتی ہے. جب مجھے یاد ہے کہ میرے بیٹے کی لینگویج جب پروڈیوس ہونا شروع ہوئی تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں, اور لوگ میری طرف دیکھتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, کہ میں اس کی ٹرانسلیٹر تھی. تو بہت ٹائم مجھے بھی مشکل ہوتی تھی یہ سیکھنے میں کہ سننے میں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں. But that's where you have to be a very good translator. آپ کو سمجھنا ہے کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں. And I remember کہ میرا بیٹا ایک دن آیا, وہ I think 2.5 یا 3 سال کے تھے, obviously delayed تھے, اور انہوں نے کوئی گانا اپنے حساب سے گایا تھا جو کہ سر میں نہیں تھا. تو میرے پاس آئے مجھے بتانے کے لیے کہ انہوں نے گانا گایا ہے, اور مجھ سے کہنے لگے کواب کواب. اب مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کواب کسے کہہ رہے ہیں. تو پھر انہوں نے مجھے سمجھایا میرے ہاتھ میں اٹھا کے, he was saying clap. تو دین آئی انڈرسٹوڈ کہ اچھا ایک اپراکسیا کا بھی ایشو ہے اور مجھے ان کے جملوں کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بی اے گڈ انٹرپریٹر. جتنے جلدی آپ اپنے بچے کے ورڈس کو انٹرپریٹ کریں گے, ان کو کلیئر کر کے بتائیں گے, او یو مین کلیپ, تو پھر وہ سیکھ سکیں گے, کیونکہ آپ ہی ان کے ٹیچر ہیں, آپ ہی ان کے لیڈر ہیں, سب کچھ فی الحال آپ ہیں. جتنا سیف وہ آپ کے ساتھ فیل کرتے ہیں وہ کسی کے ساتھ نہیں کرتا. تو یہ روڈ میپ ہوگا جو کہ آپ پلان کر سکتے ہیں. اب روڈ میپ تو ایک چیز ہے, آپ نے کر لیا. روڈ میپ کے علاوہ ایک چیز اور ہے جو کہ آپ کو آنی چاہیے, وچ از پلاننگ یور ٹول کٹ, پلے کی ٹول کٹ. تو ایز یو کین سی, میں کسی بہت بڑے گھر میں نہیں رہتی ہوں, کہ ہم کینیڈا میں رہتے ہیں تو گھر بہت چھوٹے ہوتے ہیں. تو ادھر میں نے ایک اسپیسیفک کنارہ رکھا ہوا ہے جدھر میں ڈیزگنیٹڈ پلے ایریا جسے کہتے ہیں, جہاں پہ میں اپنے بچے کے ساتھ پلے کرتی ہوں. ادھر ہم پلے کرتے ہیں اوور پیریڈ آف ٹائم. اب میرے بیٹے بڑے ہو گئے ہیں تو آبویسلی اٹس ایوالوڈ. ادھر ہم اسٹڈی بھی کرتے ہیں, ادھر ہم تھراپی بھی کر لیتے ہیں, ادھر ہم سب کچھ کرتے ہیں. مگر یہ انہیں کے انٹرسٹ اور انہیں کے شوق کے حساب سے ایریا سیٹ اپ ہوا ہوا ہے. تو ایک ڈیزگنیٹڈ پلے ایریا ہو آپ کے گھر میں, چاہے ایک چھوٹا سا کنارہ ہی کیوں نہ ہو, ایک چھوٹی سی باسکٹ ہی کیوں نہ ہو, لیکن اس میں ان کا کوئی فیوریٹ کتاب ہو یا کوئی ایسی کتاب جس کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ورک کر رہے ہیں. سمپل مٹیریلز ہونے چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کے زندگیاں بہت کمپلیکیٹڈ بنا لی ہیں ہم نے. پلے ایکچولی بہت سمپل ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ اپنے ارد گرد کوئی بہت زیادہ لیگو, پزل, موونگ کارز, ٹرین ٹریکس لے کے بیٹھے ہیں تب آپ پلے کریں, تھنک اگین. پلے از سپوز ٹو بی ویری سمپل. میرا فیوریٹ پلے ٹائم از میکنگ اے فورٹ. ہم لوگ کتنا بناتے تھے اپنے بچپن میں, چادروں سے, لحافوں سے, پلو سے. Keep your play simple, but keep simple materials at hand.
ویژولس، میرے نزدیک ویژولس بہت امپورٹنٹ ہیں اسپیشلی ہمارے بچوں کے لیے، کیونکہ وہ ڈیلیڈ ہیں، تو ان کو نہیں لینگویج کے ساتھ وہ پکچر یا لینگویج کے ساتھ وہ ایکٹیویٹی میچ نہیں کر پاتے. تو آپ کچھ سمپل ویژولس اپنے پاس رکھیں جن کی ایگزامپلس میں آپ کو نیکسٹ فیو سلائڈس میں دوں گی. کچھ مزے کے پراپس بھی اپنے ساتھ رکھیں، لائک ببلز یا بلونز، بہت ہی فیوریٹ ایکٹیویٹی ہے اور لینگویج بلڈ کرنے کے لیے، اسپیشلی اگر آپ بہت ارلی لینگویج پہ کام کر رہے ہیں، لائک اون ایجنڈا سے ریکویسٹر سے کمیونیکیٹر کے اوپر، تو obviously these things are very helpful. اب یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے آڈینس میں کچھ بچے ایسے ہوں جو کہ اولڈر ہیں 6 اور 7، جو کہ شاید ابھی بھی اون ایجنڈا پہ ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے balloons and bubbles are no longer age appropriate. لیکن if you follow their lead اور آپ کو یہ پتا چل جائے کہ وہ کس چیز میں انٹرسٹڈ ہے، تو آپ ان چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں. اچھا، انٹریکٹیو کتابیں جو ہیں وہ بہت پاپولر ہیں، ان کی میں نے کچھ ایگزامپلس بھی آپ کو دی ہیں in the next few slides، تو stay with me. لیکن پلے ٹول کٹ از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ آپ کو فوراً سے پتا ہوگا کہ آپ نے کون سی اسٹریٹجیز یوز کرنی ہے، اور آپ اس چیز کو کانسٹنٹلی اپڈیٹ کر سکتے ہیں بیسڈ آن یور چائلڈس چینجنگ انٹرسٹ. مرر کے اندر ہم نے بہت پلے کیا ہے، پیکا بو اینڈ کلیپنگ اینڈ سنگنگ، کیونکہ مرر کے اندر آپ نیچرلی ایک جوائنٹ اٹینشن بنا سکتے ہیں. ہمارے بچوں کے لیے کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے، اسپیشلی وہ بچے جو آٹزم اسپیکٹرم پہ ہوں، کہ وہ ڈائریکٹلی آپ کی طرف دیکھیں. بٹ اف یو پلے ان فرنٹ آف دا مرر، ان کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھیں، وہ آپ کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس سے ایک نیچرل، بہت ہی نیچرل انٹریکشن ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کا بچہ آٹزم اسپیکٹرم پہ ہو یا نہ ہو، لیکن سینسری پلے کسے نہیں پسند؟ وہ تو ہر بچے کو پسند ہے. سوئنگ پہ بیٹھنا، جمپ پہ لگانا، کلائمبنگ کرنا. اگر آپ اپنے کسی بھی پلے کے اندر کچھ سینسری ایسپیکٹ بھی ڈال سکیں، چاہے وہ پارک میں ہو یا آپ کے بیک یارڈ میں ہو یا وہ انڈور ہو، تو یو ول بی ویری سکسیسفل. تو آئیے ہم ان کی مزید کچھ ڈیٹیلس میں جاتے ہیں. اینڈ آئی وانٹ ٹو لیو سم ٹائم فار questions as well, but I just want to cover a few more things. تو یہ ہے visuals کی examples. These are the visuals that you can use. جیسے کہ ایک choice board ہوتا ہے، وہ بھی ہم use کر سکتے ہیں. Oh, okay. Nadia, are you able to remove some of these things? I'm not sure. Is it me who's doing this? Elena has said that you can do it with razor in annotations. Okay, there you go. Thanks, Alina. Okay, so choice board is a very good way of letting your child know in advance کہ آپ جو ہیں وہ کام کیا کر رہے ہوں گے. So آپ اس کے اندر اپنی ایکٹیویٹیز پلان کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ اگر پلے سینڈ کے ساتھ یوز کر رہے ہیں، یا آپ پزل کریں گے، یا آپ نرسری رائمس یوز کریں گے، اس میں آپ ایک چھوٹا سا اسکیڈول بنا سکتے ہیں. تو اس میں آپ کے اسپیچ ڈیلیڈ بچے کو یہ سیکھنا سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ اوکے واٹ از نیکسٹ، اور پھر وہ اس چیز کو لک فارورڈ کریں گے. وہ ایک کمیونیکیشن ٹول بن جاتا ہے کہ او وی آر گوئنگ ٹو ڈو دس رائٹ ناؤ اینڈ نیکسٹ ٹائم. کیونکہ ہمارے بچوں کو ریپیٹیشن پسند ہے، اسپیچ ڈیلیڈ بچوں کو تو ریپیٹیشن بہت پسند ہے، تو پھر نیکسٹ ٹائم وہ خود ہی بولنا شروع کریں گے کہ او کین وی ڈو ببلز، یا ببلز ببل ٹائم، یا یعنی کہ وہ آپ کو کمیونیکیٹ کریں گے. And remember, communication non-verbal بھی ہوتی ہے. So they can just be very happy, they can be clapping, they can be excited. تو آپ کو پتا ہے کہ they are understanding what you're doing، جو کہ receptive language کے لیے بہت ضروری ہے. اور actually receptive language پہلے develop ہوتی ہے، expressive بعد میں آتی ہے. یہ ہمارے کیا human development کا پہلا اصول ہے. کوشش کیجئے کہ جو کچھ بھی آپ ٹوائز کے ساتھ کھیل رہے ہوں، یہ ارلی سارٹنگ آرگنائزنگ کے اندر بھی آ جاتی ہے. ان کو آپ چھوٹے چھوٹے بنس بنا کے ان پہ لیبل لگا دیں، تو دیٹ وے آپ کے بچے کو جب وہ جا رہا ہوگا ریکویسٹ کرنے کے لیے، تو اٹ بی ایزیئر فار ہم ٹو بی لائک کار یا ٹرکس. تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے. فونکس کے اندر بھی ہیلپ مل جاتی ہے. یو کانسٹنٹلی ورکنگ آن تھنگس. تو اس طریقے سے میں آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں کہ اگر آپ اپنی اسٹریٹجیز گھر میں اپلائی کر سکیں، تو آپ دن میں کوئی 20 یا 30 دفعہ تو ان چیزوں کو کر ہی رہے ہوں گے. تھنک اباؤٹ دی اپرچونیٹیز جو آپ دے سکیں گے اپنے بچوں کو ٹو لرن لینگویج. سوشل اسٹوریز از اندر گریٹ وے. اگر کبھی میرے گھر میں کوئی ان ایکسپیکٹڈ گیسٹ آ رہے ہوتے تھے، یا مجھے پتا تھا کہ اگلے 1-2 ہفتوں میں کوئی ایونٹ ہونے والا ہے، یا ہم نے کہیں جانا ہے، میں ہمیشہ سوشل اسٹوری بناتی تھی. اس میں ضروری یہ ہے کہ ادھر تو میں نے آبویسلی یعنی کہ ان یوزول سے لوگ ڈالے ہوئے،
لیکن سوشل اسٹوری ہمیشہ پرسنل ہونی چاہیے. اس میں آپ کے بچے کی تصویر, جن لوگوں سے وہ مل رہا ہو, ان کے گھر کی تصویر, ان کی گاڑی کی تصویر, گاڑی میں بیٹھ کے وہ کہیں جا رہے ہیں, یا آپ کے گھر میں کوئی آ رہا ہے. سو اٹ ہیز ٹو بی پرسنلائزڈ. تو اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو یو ول نوٹس کہ بچے کو سمجھ میں آ سکے گا کہ آپ کس چیز کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں, اور اس سے وہ کم گھبرائیں گے, کیونکہ ہمارے اسپیچ ڈیلیڈ بچے گھبراتے ہیں. میں آپ لوگوں کو یہ بھی سجیسٹ کروں گی کہ آپ اپنے گھر میں سارے کامن ایریاز نوٹ کریں کہ وہ کیا ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ گھر سے باہر جاتے وقت جو ہے 3-4 چیزیں ہمیشہ کرتے ہوں, وچ از اپنا پرس اٹھاتے ہوں گے, گاڑی کی چابیاں اٹھاتے ہوں گے, جوتے پہنتے ہوں گے. تو اس کا آپ ایک ویژول بنا کے دروازے پہ رکھتے ہیں. ہر دفعہ آپ دن میں 3-4 دفعہ جب گھر سے باہر نکلیں, گو اوور دیٹ ویژول. او آئی فارگاٹ ٹو پک اپ مائی کیز, آئی نیڈ مائی شوز, وٹ ایلس ڈو آئی نیڈ, پاز اینڈ ویٹ. تو اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو بچہ آپ سے انٹریکٹ کر سکے گا, اور بچے ریچول سے سیکھتے ہیں, روٹین سے سیکھتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہمیں ریپیٹیشن چاہیے. ٹوائلٹ کے ساتھ پٹ اپ اسٹرپ ویژول فار ان کا ٹوائلٹنگ روٹین کیا ہے. اچھا ابھی ہم ٹیپ کھولیں گے, بات ٹائم کے اوپر ہیو اے ویژول دیئر. بیسکلی ویژولز آر یور فرینڈ. اگر آپ کا بچہ اسپیچ ڈیلیڈ ہے تو ہیو ایز مینی ویژولز ایز پاسبل. میرے گھر میں ایک چھوٹا سا پرنٹر اور چھوٹا سا لیمینیٹر ہے, اور میں اپنے ویژولز خود ہی بناتی ہوں. میرے پیچھے بنس کے اندر ایز یو کین سی ویژولز ابھی تک لگے ہوئے ہیں, کیونکہ ویژولز آر یور فرینڈ, یو ول نیور گو رانگ. اس میں آپ کو لینگویج ڈیولپ کرنے میں ہمیشہ آسانی رہے گی. سو دیٹس سم ایگزامپلس فار یو ایز فار ایز ویژولز آر کنسرنڈ. ہمارے پاس کچھ ایگزامپلس اور ہیں آف فن بکس, یا جن کو میں کہتی ہوں انٹریکٹیو بکس. یہ بکس بہت پاپولر ہیں وتھ اسپیچ ڈیلیڈ کڈس. ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی ورکنگ کرنی پڑے ڈھونڈنے میں, اور اگر آپ کو نہ ملے ایسی کتابیں تو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں, تھوڑی محنت زیادہ لگتی ہے. تو بیسکلی ایز یو کین سی آن دا رائٹ, یہ سب مرین کی کتاب ہے, اس کے اندر ایک فیلٹ کا پیس لگا ہوا ہے. اٹ گیوز یو اے چانس, آپ کو تھوڑا کنٹرول مل جاتا ہے کہ آپ پاز اینڈ ویٹ کر سکیں. کتابیں انٹریکٹیو ہو جاتی ہیں. او واٹس بہائنڈ ہیئر, اس کے پیچھے کیا ہے, اس کے نیچے کیا ہے. تو آپ کو ایک کتاب کو جو ہے وہ انٹریکشن ہو جاتی ہے, ایز اپوز ٹو کہ ہم بیٹھے صرف ریڈ کر رہے ہیں, جو کہ obviously ہمارے بچوں کے لیے ڈیفیکلٹ ہے, ان کو ابھی تو لینگویج نہیں آتی. بٹ یہ دس از اے گڈ وے ٹو انٹروڈیوس بکس. ایز یو کین سی نیچے یہاں پہ الفابیٹس ہیں, ہر الفابیٹ کے پیچھے جو ہے وہ ایک ورڈ, 2-3 ورڈس لکھے ہوئے ہیں. آپ فلیپس کھول سکتے ہیں, فلیپس بند کر سکتے ہیں. I love these books. میرے پاس ابھی بھی بہت ساری انٹریکٹیو کتابیں موجود ہیں, میں آج تک یوز کرتی ہوں, بیکاز اٹس جسٹ سو مچ فن. پیٹ دا کیٹ میں نے یہاں پہ ڈالا ہوا کہ ہو سکتا ہے یہاں پہ کچھ ایسی فیملیز ہوں جو کہ جانتی ہوں. پیٹ دا کیٹ از این ایجوکیشنل کیریکٹر, اور پیٹ کی زندگی میں بہت زیادہ ایڈونچرس ہو رہے ہوتے ہیں. تو یوزلی میں بچوں کے لیے نہیں کنسیڈر کرتی کہ یوٹیوب پہ آپ جائیں یا آپ ویڈیوز دکھائیں, بلپی ہے اینڈ بنچ آف ادر تھنگس. لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے بچے ایونچولی اسکرین تو ویسے ہی دیکھیں گے. تو یو مے ایز ویل یوز دا اسکرین ٹائم فار ناٹ ایجوکیشنل پرپز, فار فن پرپز. پیٹ کے گانے ایسے ہیں کہ میں اپنے گھر میں کسی بھی کارنر میں گا سکتی ہوں. دے آر ریلیونٹ. اسکول جانے کا ایک گانا ہے, تیار ہونے کا ایک گانا ہے, اور جو شوز ہیں ان کی کتابیں بھی ہیں. تو ایک جنرلائزیشن کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے. ٹرائی اینڈ پک اے کیریکٹر جس کو آپ جنرلائز کر سکیں. یوٹیوب کی کسی ایسی ویڈیو پہ بچے کو نہ فکسیٹ ہونے دیں جس کا مٹیریل آپ کو نہ ملے, کیونکہ پھر آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے, اور یوٹیوب سے کیسے سکھائیں گے. So those are some of the ideas that I have about having fun. These are some suggestions of the Play Corner. یہ ہم نے set up کیا تھا over couple of years. As you can see, it changes every year. کچھ مجھے بھی شاید کیڑا ہے, اور کچھ obviously ہماری needs بھی بدلتی رہتی ہیں. So always keep an updated Play Corner in your house, and it doesn't have to be big. It can be very small. کچھ گیم آئیڈیاز بائی اسٹیج ہیں, مجھے پتا ہے نادیہ سوچی ہوں گی I will go over, لیکن these are so important and I really want to share all of this with you guys. So اون ایجنڈا کی اسٹیج کے بچوں کے لیے میرے نزدیک, اگر وہ چھوٹے ہیں اور ینگ ہیں, ارلی لینگویج کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں, تو blowing the bubbles and blowing balloons is a very fun way to build language. اس میں نے کی ورڈس بھی لگائے ہوئے ہیں, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ پیرنٹس اس طریقے سے سوچیں, کیونکہ زیادہ تر وقت لوگ جو ہیں I was there too, مجھے اسپیچ تھراپسٹ نے کہا اچھا ابھی ببلس کے ساتھ کھیلو ہے. میرا پہلا لفظ تھا کیسے. سو دس might be able to help you. جیسے آپ ببلس کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ کی ورڈس رکھیں,
ڈپینڈنگ آن آپ کا بچہ کس اسٹیج پہ. اگر اون ایجنڈا پہ تو آپ سنگل ورڈز یا نان وربل ایکسپریشن کے ساتھ کھیلیں گے, اور اگر ریکویسٹر پہ ہے تو آپ obviously partial words لگائیں گے. تو جیسے کہ ببلس کے اندر آپ پاز اینڈ ویٹ اسٹریٹجی کے ساتھ, ایک دفعہ آپ نے ببل بلو کیا, آپ رک گئے, you pause and then you wait کہ وہ آگے سے کیا اشارہ دیتے ہیں آپ کو. You're looking for an اشارہ. And as soon as they jump or they say buh or they like even give you a non-verbal communication, you blow again. So same thing with bubbles. Rituals ہم نے bath time اور tickles کے اوپر کافی اس بارے میں بات کی ہے. Tickles کے اندر میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ٹکلس کر رہے ہیں, آپ اپنی باڈی لینگویج استعمال کریں. تو ٹکلس کے لیے آپ ٹکل ہینڈ سکھا سکتے ہیں, آئی ایم کمنگ فار یو اینڈ ناؤ یو ویٹنگ. ٹھیک ہے, جیسے ہی وہ آپ کو آگے سے کوئی کنیکشن دیں, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے کنیکشن کو ریوارڈ دیں. وہ ہماری طرف دیکھیں تو ہم اس چیز کو ریوارڈ دیں. اگر وہ ہماری طرف کوئی پارشل ورڈ بھی بولیں تو ہم اس چیز کو ریوارڈ کریں. اور جیسے جیسے ہم ان کی ایفرٹس کو ریوارڈ کرتے جاتے ہیں, نہ صرف ان کا کانفیڈنس بنتا ہے, ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا میں جو کر رہا ہوں, جو کر رہی ہوں, میں صحیح کر رہی ہوں, تو I'll do more. تو بہت انکریجنگ ہو جاتا ہے ان کے لیے. مرر پلے کے بارے میں نے آلریڈی بتایا. یو کین آلویز یوز بلینکٹ فار پراپس, یو کین یوز ڈرمز, یو کین بی سنگنگ, یو کین یوز ٹوائز, جو بھی آپ کے بچے کو پسند ہو, یو کین یوز دیٹ. ریکویسٹر اسٹیج کے لیے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں بچہ پل اینڈ ٹک کرے گا, تو ہم جلدی جلدی چیزیں چھپا دیتے ہیں. جیسے میں نے کوکی جار کا ایگزامپل دیا, ادھر میں نے باکس ٹوائز اور ایکٹیویٹیز دکھائی ہیں. پلے کے لیے بچوں کو بڑا پسند ہوتا ہے. آپ لیگوز کو ان کے باکسز میں رکھ سکتے ہیں, پزلس کو ان کے باکسز میں رکھ سکتے ہیں, ڈپینڈنگ کہ آپ کے بچے کو کیا پسند ہے. obviously this won't work for everything. میرے بچے کو پلیڈو بہت پسند تھا, تو میں نے بہت سارے پلیڈو کے جارس رکھے ہوئے تھے. تو ایوری ٹائم ان سے کھلتا نہیں تھا, تو ایوری ٹائم ہیڈ گو فار اے پلیڈو جار, وہ میری طرف دیکھیں تو میں پاز اینڈ ویٹ کر کے ان کو یہ اسٹریٹجی دیتی کہ اوپن. تو ہی لرنڈ اوپن. آئی تھنک کلیپ کے بعد ان کا سیکنڈ ورڈ اوپن ہی تھا. تو یو کین اٹیچ کی ورڈس, اس کے اندر آپ ویریشنز ڈال سکتے ہیں, بلو کلر, ریڈ کلر, اینڈ یو کین کیپ گوئنگ. گوئنگ آؤٹ سائڈ کے اندر جیسے میں نے بتایا سیم اسٹریٹجی. ہو سکتا ہے پل اینڈ ٹک کر کے آپ کو دروازے کی طرف لے کے جائیں, وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, ویٹ کر رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ آپ دروازہ کھولیں, تو یو کین سے اوپن اور یو کین سے ڈور اینڈ دین ویٹ. ہو سکتا ہے آپ کو 3-4 اٹیمپٹس لگیں, ڈونٹ گیٹ ڈسکریجڈ. وہ موٹیویٹڈ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ آپ دروازہ کھولیں, وہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور کہیں گے, کریں گے, تاکہ ٹو لیٹ یو نو کہ وہ باہر جانا چاہتے ہیں. اینڈ جیسے ہی ایسا ہو آپ دروازہ کھول سکتے ہیں. سم مور گیمس ہیئر فار ہم نے اون ایجنڈا کیا, اب ہم ارلی کمیونیکیٹر پہ ہیں. ارلی کمیونیکیٹر کے لیے جو گیمس سب سے مفید ہیں یا جو اسٹریٹجی سب سے زیادہ مجھے پسند ہے وہ فل ان دا بلینک کی ہے. تو جیسے کہ میں پیراشوٹ کا گیم میں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے, بٹ اٹ کین بی اینی تھنگ, اٹ کین بی اے بلینکٹ. انٹریکٹیو بکس ہیں, اور سانگس از اے ونڈرفل وے. سو لائک wheels on the bus go and then you pause and he might fill in and say round and round. یا ماربل رنس بھی ہو سکتے ہیں. ایکچولی میرا بچہ تو ماربل رنس میں بھی انٹرسٹڈ نہیں تھا. میں نے سلائڈ کے اوپر یہ ڈالی ہوئی ہیں تصویریں, بٹ ماربل رنس وی اسٹارٹڈ ڈوئنگ مچ لیٹر. میں ان کو ایک پارک لے جاتی تھی, ادھر چھوٹا سا ایک پونڈ تھا, ادھر کافی راکس ہوتے تھے, تو میں راکس کے ساتھ کھیلا کرتی تھی اور ان کو ہم دکھایا کرتے تھے کہ او لیٹس تھرو راکس, جو کہ obviously ان کو بہت پسند تھا. ریڈی سیٹ تھرو, اور اس طریقے سے انہوں نے تھرو بھی ایک اور ورڈ تھا جو انہوں نے جلدی سے سیکھا. پھر اس کو میں نے کافی زیادہ ایکسپینڈ کیا. ریڈی سیٹ گو, ریڈی سیٹ بلو, ریڈی سیٹ جمپ, ریڈی سیٹ فریز. یو گیٹ دا ڈرفٹ. آپ اس کے اندر بہت زیادہ ویریشنس لا سکتے ہیں. ایک دفعہ جب دروازہ کھلتا ہے اور جسے کہتے ہیں ایک اویئرنیس آتی ہے, دین اے لاٹ آف لینگویج ڈیولپس ریئلی کوئکلی. مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ اپنی لینگویج اسپونٹینیسلی یوز کریں. پارٹنر گیمس میں آپ بکس پڑھ سکتے ہیں. ہائیڈ اینڈ سیک کا ویری پاپولر گیمس, اس میں کی ورڈس بھی میں نے ڈالے ہوئے. آئی فاؤنڈ یو, اٹس مائی ٹرن, اٹس یور ٹرن. اینڈ اس اسٹیج کے اوپر بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ یہ ورڈ اسپونٹینیسلی یوز کر سکے. ہاؤس ہولڈ چورس بہت امیزنگ وے آف ڈوئنگ اٹ. پٹ یور گروسریز اوے, لانڈری فولڈ کروا لیں. obviously اس چیز کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی ان کے ساتھ رپور ہونی چاہیے. اگر آپ ان کے سر پہ کھڑے ہو کر ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں یہ کرنا ہے and they don't want to do it, so you have to work on rapport. So یہ ہماری strategies تھیں. ادھر میں یہ صرف یہ شیئر کر سکتی ہوں کہ
ہماری اینڈ آف پریزنٹیشن ہے اب. میں آپ لوگوں کا یہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. دس کوٹ ہیز گیون می اے لاٹ آف اسٹرینتھ. ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ ان کو اسٹرینتھ دیتی ہے. کبھی کبھی مجھے یہ لگتا تھا جب ہمارے اسپیچ ڈیلے کے ڈارکسٹ ڈیز تھے, مجھے لگتا تھا یہ چیز کبھی ختم نہیں ہوگی, ہم ادھر ہی رہ جائیں گے اسی جسے کہتے ہیں ڈارک اسپیس کے اندر پھنسے رہ جائیں گے. And I eventually realized کہ جو چیز آپ کے رستے میں آپ کو لگتا ہے کہ رکاوٹ ہے, وہ ایکچولی آپ کے لیے رستہ بنا رہی ہوتی ہے. آج میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ خدا نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں جو چیزیں میرے لیے رکاوٹیں تھیں آج وہ دوسرے لوگوں کے لیے رستہ بنا سکتی ہیں. تو نیور انڈر ایسٹیمیٹ یور سیلف, ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ یور چائلڈ. اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ جو چیز آپ کو لگتا ہے کہ ڈسیبلٹی ہے, ڈیلے ہے, ویکنیس ہے, وہ ایکچولی اسٹرینتھ ہے. If you want, you can see a lot more videos. I'm working on more videos, لیکن میرے پاس کچھ اور بھی ڈیٹیل ویڈیوز ہیں جو میرے چینل Autism Empowered پہ موجود ہیں. You can approach me if you like for more strategies about play, nutrition coaching, supplement assistance. میں دونوں میں مدد کر سکتی ہوں. I am a certified holistic practitioner. And please do follow me on Facebook and you know where to find me. I have put together a couple of resources as well for you. And I will now take your questions. Thank you so much, Batul. It was really a wonderful presentation, and the comments are also very nice. Like, people are really appreciating it, the efforts you have put in this presentation. اور واقعی میں مطلب میں آپ کی presentation سن رہی تھی نا, مجھے لگ رہا تھا کہ نادیہ بول رہی ہے. These all are the things which I also suggest parents, یہی والی باتیں, pairing, following their lead, اور مطلب زندگی میں پیرنٹس ہمیں کیا ہے, پلیز پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں. اینڈ دے آر ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو مطلب انکارپوریٹ, اور ان کو کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, بہت آسان ہے. گھر میں آسان چیزوں سے کیا جا سکتا ہے, جو بطول نے شیئر بھی کی ہیں, ڈفرینٹ گیمس شیئر کی ہیں. تو now I would request our speech therapist. We are very honored that Sir Naushad has joined us. There is Madam Shamsunisa joined us, but she was not well, so might be she has left. Miss Aisha Sultanavan is here. Dr. Salma is here. Many people like, sorry if I forget, Alina Beg has joined us from Autism Resource Group. So thank you everyone for joining in. Sir Naushad. And Farheen Zafar is also joining. Miss Farheen Zafar, I don't know whether she is Miss Farheen Anis or someone else. I'm not sure. Okay. Okay. So, Dr. Azhar, should we ask Sir Naushad to share few words? Yes, sure. Sure. Sir Naushad, if you could please share few words and give your input about the topic. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. MashaAllah, it's very, very comprehensive and highly fruitful for the parents and especially for therapists. تو MashaAllah آپ نے بہت اچھے اسپیکر کو آج مدعو کیا, اور یہ بہت ہی شاندار پروگرام تھا, موٹیویشنل تھا, کہ پیرنٹس بہت ہی محدود ایکسپینڈیچر کے ساتھ, تھوڑی سی چیزوں کے ساتھ اپنے گھر میں بھی اس کام کو بڑھا سکتے ہیں. They don't need to depend upon therapist only. Finally mothers, finally parents, why don't from now? تو یہ ان کا جو طریقہ کار تھا, جو میتھڈولوجی انہوں نے بتائی, being a senior and qualified and licensed older therapist, لوگوں کو چاہیے کہ اس پر غور کریں اور اس کو اپنائیں. انہوں نے جو مشورے دیے, اور تھوڑا سا چاہوں گا کہ اگر وہ 1-2 منٹ اور بول دیں فن بیسڈ تھراپی پر. فن بیسڈ تھراپی سے مجھے بہت رزلٹ ملا ہے, لیکن شاید ان کی زبان سے اگر ادا ہو جائے تو لوگوں پہ اور اثر ہو جائے. بالکل سر نوشاد, تھینک یو سو مچ. آپ نے اپریشیٹ کیا, آپ اتنے سینئر ہیں, اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے کچھ ویلیوبل شیئر کیا ہے تو میرے لیے بہت ہی آنر کی بات ہے. تھینک یو ویری مچ. فن بیسڈ تھراپیز کے میں خود بہت قائل ہوں. آپ یقین نہیں کریں گے, میں نے میرے بیٹے کو آٹزم بھی ہے,
تو میں نے ان کے ساتھ کوئی 4-5 ڈفرینٹ ٹائپ کی تھراپیز یوز کی تھیں, جس سے زیادہ سب سے زیادہ لینگویج جس سے بلڈ ہوئی وہ پلے بیسڈ تھراپی ہی تھی. لوگوں کو لگتا ہے کہ پلے کا مطلب صرف کھیلنا ہے. دیٹ از ناٹ ٹرو. اگر آپ کسی گول پہ کام نہیں کر رہے, اگر آپ کے پاس ٹارگیٹ ورڈز نہیں ہیں, اگر آپ پاز اینڈ ویٹ اسٹریٹجی نہیں کر رہے, تو ہاں شاید آپ صرف آئیں بائیں شائیں ہاتھ ہلا کے کھیل رہے ہوں. وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. ہم ایک اسٹریٹجی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, ہم گول اورینٹڈ ہیں, ہم لینگویج بلڈ کر رہے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. پریپوزیشن پہ کب کام ہوگا, ناؤن پہ کب کام ہوگا, یہ سب کھیل کے تھرو آتا ہے. میں فلیش کارڈ لرننگ کے بہت اگینسٹ ہوں. اب کہیں جا کے جب میرے بیٹے ابھی 8-8.5 سال کے ہو رہے ہیں, تو میں ایجوکیشنل یا ایکیڈیمکس کے لیے فلیش کارڈز یوز کرتی ہوں. مگر میرے ایک مینٹور نے مجھے یہ بتایا تھا کہ لینگویج از سم تھنگ وچ از ناٹ ٹاٹ, اٹ از لیوڈ. تو اگر آپ اپنی لینگویج کو سیکھیں گے, بچے کے ساتھ کھیلیں گے, جئیں گے, تو وہ بچہ پھر لینگویج سیکھ سکتا ہے. ورنہ اگر آپ سکھائیں گے تو اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری رٹا مار. Very good, very good. Excellent. I بالکل. hope that was sufficient. One more question we received about own agenda, child age آپ نے جو ڈسکس کیا تھا at the very start, تو اگر اس کو تھوڑا elaborate اور کر دیں. There was some. Sorry, Nadia, can you come again? I think I missed you. Own agenda. Own agenda. Yeah. If that could be So elaborated. Sure. Own agenda is آپ کا اسپیچ کا سب سے پہلا جو جسے کہتے ہیں بلاک ہے. تو اگر آپ مائل اسٹون جسے کہہ سکتے ہیں, آپ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ 2 سال کا ہو, 3 سال کا, 4-5, 6, ایون 7-8 سال کے. اگر آپ کے بچے کے پاس اسپیچ نہیں ہے اور وہ دنیا سے ڈسکنیکٹڈ ہیں, کسی چیز کو دیکھ کے اتنا خوش نہیں ہوتے, پریفر کرتے ہیں کہ وہ اکیلے رہیں, آئسولیٹڈ ہوں, تو وہ اون ایجنڈا پہ ہیں. اون ایجنڈا مطلب کہ ان کی مرضی چلے گی اور کسی اور کی نہیں, من مانیاں. دیٹ از اون ایجنڈا. تو اگر آپ کا بچہ بہت من مانی کرتا ہے, ضد کرتا ہے, نہیں انگیج کرتا آپ کے ساتھ, تو ہی از اون ایجنڈا. تو ان کو آپ کی ایکچولی توجہ, آپ کی ایفرٹ زیادہ چاہیے. ان کو یہ چاہیے کہ آپ تھوڑا اور, یہ نہیں کہ ان کی اسپیس کے اندر گھس جائیں, بلکہ ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آپ نئے نئے طریقے ڈھونڈیں. آپ ہی اپنے اندر جسے کہتے ہیں نا ایک بھرپور ایکٹر بن جائیں, کہ ان کی انٹرٹینمنٹ بن جائیں. سو دیٹس واٹ اون ایجنڈا وڈ مین. Thank you so much. Ms. Batul, اگر آپ اپنا وہ بھی شیئر کر دیں, YouTube channel, someone is asking if you could share the name. And It's called Autism Empowered. Autism Empowerment. Thank you. Or Ms. Tanya, the session is recorded. You can watch it on our Facebook page, Autism Surveillance and Management Project. اس پہ آپ دیکھ سکتی ہیں اس کو, اور بھی کافی سیشنز ہوئے ہوئے ہیں ڈفرینٹ ٹاپکس پہ, وہ بھی آپ ویو کر سکتی ہیں. اب میں ریکویسٹ کروں گی مس عائشہ سلطان-ے-وان, who is also I would say an inspirational mother. She has done masters in psychology, speech therapy, and now she is like a special educator. So Aisha from Islamabad. Aisha, if you could say a few words. جی نادیہ, تھینک یو سو مچ یار. جو ہمارے اسپیکر تھے انہوں نے اتنی پیاری باتیں بتا دی ہیں, اور سر نوشاد موجود ہیں, ڈاکٹر عذرا ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میرے بولنے کی گنجائش نہیں ہے. نہیں, ہمیشہ بولنے کی گنجائش ہوتی ہے, کیونکہ میں نے بھی آج بہت بہت سیکھا ہے. ریئلی آئی لرن مچ. آپ بالکل بولے, ہم آپ سے سیکھیں گے. اوکے, الحمدللہ. بس آپ لوگ اتنا اچھا کر رہے ہوتے ہیں سارا کچھ, اور اتنے پیارے انداز میں انہیں ساری چیزیں بتائی ہیں, اور ہم لوگ مور اور لیس تھراپیز میں یہی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو میں ہر پوائنٹ پہ لکھنا چاہ رہی تھی کہ ایگری, لیکن وہی بات ہے کہ عجیب لگتا. لیکن بہت پیاری پریزنٹیشن تھی, بہت ہی اچھا تھا. بالکل صحیح کہا آپ نے. آئی واز فیلنگ لائک دس. تو صحیح, جو تھراپسٹ ہیں اور جو پیرنٹس ہیں وہ سب یہی چیزوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ایک طرح سے یہ لگ رہا تھا کہ ایک ریویژن ہو گئی, اور زیادہ اس کو آپ نے موڈیفائی کر دیا, لائک تھرو ویژولس. ایک ویژولس کی جو آپ نے بات کی, بکس شیئر کی, تو وہی ساری باتیں تھیں, بٹ ان اے ویری بیوٹیفل وے یو ہیو پریزنٹڈ دس آل. تو آئی تھنک ڈاکٹر عزا, اٹس ٹائم ٹو say thank you everyone and signing off. Yes, بالکل بالکل. So thank you so much, Batul, again and again, and inshallah we have such fruitful
sessions with you. As I have mentioned in the start that Miss Batul is also like biomed में भी उन्होंने काफी कुछ किया है. Her research is in vast fields. तो आप उनका YouTube चैनल भी देखें, उससे भी फायदा उठाएं. And we are really glad that she is part of Autism Without Borders. I'm very proud of it. अगर किसी के कोई भी सवाल हो आज की प्रेजेंटेशन को लेके या कोई भी सवाल रह गया हो दिमाग में, मैं नहीं चाहती कि पेरेंट्स सोचते रह जाएं कि अब हम कहाँ फंस गए. आप you can get in touch with me, you can get in touch with Nadia, Dr. Azra. We're all here to help you. Please get connected. अस्सलाम वालेकुम. Yes, Amreen. जी जैसे कि बतूल ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, इनकी वीडियोस मैं देखती रहती हूँ. मेरा सवाल है और मैं यही सोच रही थी कि मुझे पूछ लेना चाहिए. और सवाल मेरा ये है कि मेरा बेटा जो है वो बोलता है, ऑटिज्म उसका डायग्नोस हुआ है, वो बोलता है, लेकिन जैसे उसको अगर कोई चीज चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो जो है उसके लिए वो रिक्वेस्ट नहीं करता, आस्क नहीं करता कि मुझे ये चीज चाहिए. और सम टाइम जो है उसको, क्योंकि शुरू से हम लोगों ने चीज वैसे ही दे दी और अपने आप में रहता है, अपने आप के साथ खेलना पसंद करता है. और सम टाइम ऐसा होता है कि मैं उसके साथ इन्वॉल्व होती हूँ, उसके साथ खेलती हूँ, प्ले करती हूँ और उसको कहती हूँ कि मतलब जैसे वो जंपिंग कर रहा है या अप एंड डाउन कर रहा है, मैं से अप कहूंगी तो मैं से कहती हूँ कि वो डाउन बोले, लेकिन वो नहीं बोलता. एक मेरा सवाल ये था कि उसको मतलब किस तरह से इस चीज की तरफ लाया जाए. और दूसरा सवाल मेरा ये था कि मेरा एक और बच्चा है, एक और बेटा है, दोनों में 1 साल का फर्क है. जिसका डायग्नोस हुआ है वो बड़ा है और जो छोटा है वो बोलता नहीं है. और उसका ये मसला है कि वो उसे जो चीज चाहिए होती है, ही इज वेरी एक्टिव माशाल्लाह, और वो जो भी चीज उसे चाहिए होती है वो पॉइंटिंग करता है, उस चीज तक लेके जाता है. और जब हम मैं उसके साथ ये वर्ड बोलती हूँ, अगर उसे दूध चाहिए मैं उसे बोलती हूँ मिल्क, वाटर, उसे पता है. और जब उससे पता चलता है कि मुझसे बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो गिव अप कर देता है और वो वहां से चला जाता है. और एक उसका तरीका ये भी है कि वो इतना रोता है कि मुझे फिर उसको वो चीज देनी पड़ती है. मतलब बोलने के लिए ट्राई करता ही नहीं है, साउंड्स निकालता है. और जो है अब मैं उसके साथ गेम्स करती हूँ, पार्टिसिपेट करता है, एक्शन करता है, बॉडी पार्ट उसे मैं बता रही हूँ, वो बताता है, मतलब पॉइंट करके बताता है कि जैसे हेड, आईज, मतलब ये चीजें बताता है, लेकिन बोलता नहीं है. ये क्वेश्चन था मेरा, मतलब कैसे उसे बुलवाऊं मैं. और दूसरे जो बड़ा है जिसका डायग्नोज हुआ है, उसको मतलब कैसे इस चीज में करूं कि अब जैसे मैंने वो बोलता है, लेकिन उसको जो वर्ड कहा जाए वो नहीं बोलता, और जो छोटा है वो तो बिल्कुल नहीं बोलता. तो इसमें जो मुझे थोड़ा सा आप गाइड करें, मैं कैसे मतलब करूं. थैंक यू अमरीन, आपके सवाल के लिए बहुत शुक्रिया. आपने एक्चुअली बहुत अच्छे सवाल उठाए हैं. दोनों ही बच्चे जो हैं आपके, उनको मोटिवेशन का मुझे लगता है कि उससे वो मदद मिलेगी. छोटे से शुरू करते हैं. छोटा साउंड्स लाइक, अब ऑब्वियसली पूरी हिस्ट्री तो मुझे नहीं पता, लेकिन ही साउंड्स लाइक वो रिक्वेस्टर या अर्ली कम्युनिकेटर की स्टेज के ऊपर है. तो आप उसी हिसाब से अपने गेम्स थोड़े से मॉडिफाई कर सकती हैं. इट साउंड्स लाइक कि वो नॉन वर्बली बहुत कम्युनिकेशन आपके साथ कर रहे हैं, साथ में गाना गाते हैं, साथ में खेलते हैं. तो होता ये कि हम वर्ड्स बुलवाने की चक्कर में अपने बच्चों की जो छोटी या जो पार्शियल अटेम्प्ट्स होते हैं, हम उनको रिवॉर्ड करना भूल जाते हैं, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं कि वो पूरी चीज बोलेंगे. तो अगर आप कोशिश ये करें कि जब आप उनके साथ गाना गा रही हो, आपके साथ इंगेज कर रहे हैं और वो खेल रहे हैं आपके साथ, तो आप उस चीज को बहुत हाई एनर्जी रखें और बहुत ज्यादा प्रेज दें. यू डूइंग सच अ गुड जॉब, कितना अच्छा गा रहे हो, प्यार करें उनको, लाइक रियली मेक हिम फील कॉन्फिडेंट कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं. उनके पार्शियल वर्ड्स को भी आप जो है वो कोई पार्शियल साउंड्स निकाल रहे होंगे सिंग करते हुए, तो आप उसको सुने, इंटरप्रेट करें, उनकी ट्रांसलेटर बने, उसको अप्रिशिएट करें और उनको फीडबैक दें कि ये सही साउंड निकालिए तुमने, एग्जैक्टली काऊ मुंह बोलती है तो ही आवाज निकलती है. तो उस चीज से आप चल सकती हैं. द अदर थिंग दैट आई कैन थिंक ऑफ इज के उनको फ्रस्ट्रेट ना करें.
لیکن یہ نہیں کہ بہت زیادہ رلوانے کے بعد ان کو وہی چیز دے دی جس کے لیے وہ رو رہے تھے, کیونکہ پھر آپ ایک بیہیویئر کی طرف آنے لگتے ہیں. نادیہ, am I right about that? کیونکہ وہ پھر ایک آپ نے بیہیویئر, ان کا غلط بیہیویئر ری انفورس کر دیا کہ وہ اسکریم اینڈ شاؤٹ اور ٹینٹرم کرنے کے بعد آپ نے وہی چیز ان کو گیون کر دی, تو وہ پھر دیٹس ناٹ دا رائٹ فارم آف کمیونیکیشن. گیون کرنا ہی ہے تو جلدی کرنا ہے, ان کے رونے. بالکل مجھے بھی ایسے لگتا ہے کہ اس کو بھی اس چیز کا آئیڈیا ہو گیا ہے کہ میں شاؤٹ کروں گا, میں روؤں گا تو مجھے یہ چیز مل جائے گی. تو اسی لیے جی نادیہ go ahead. نہیں, میں وہی بات کہہ رہی ہوں کہ وہ بیہیویئر بچے کا پکا ہو چکا ہے نا, اس کو اب اس کو انلرن کروانا ہے. اسٹارٹ میں obviously you will face a difficulty because right now I'm dealing with such a child کہ اس نے یہ بیہیویئر لرن کر لی ہے, حالانکہ اس کو آٹزم وغیرہ نہیں ہے, لیکن بیہیویئرل ایشوز اس طرح کے آ جاتے. دس از آئی ایم سیئنگ فار آل, کیونکہ انڈیویجول کوسچنس کو ہم لوگ اتنا کیٹر نہیں کرتے سیشنز میں, لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کافی لوگ فیس کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ اتنا روتا ہے کہ دے جسٹ گیو آؤٹ اینڈ دے گیو دا تھنگ ٹو ڈیڈ, لیکن وہ ایک دفعہ دیتے ہیں اور وہ بیہیویئر پکا ہو جاتا ہے. اب جیسے مدر نے اسٹارٹ میں بھی یہ بات خود ہی مینشن کی کہ وہ بچے کو ویسی چیز دے دیتی تھی وداؤٹ ہم آسکنگ فار اٹ, تو یہ بھی ایک بیہیویئر تھا جو اس نے لرن کر لیا, اس کو ہر چیز بنا مانگے مل رہی تھی. تو اب وہی بات ہے کہ ان چیزوں کو انلرن کرنا, سکھانا, تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم. انشاءاللہ ہی ول ڈو اف یو ول اسٹارٹ فالوئنگ اٹ, وہ ہوگا. اور ایک بات ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے, جب ہم کوئی بیہیویئر ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ایک پیک آتی ہے کہ وہ بیہیویئر ایک دم بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ یہ تو مطلب زیادہ ہو رہا ہے. دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ ٹو لیو. اس کے بعد وہ ڈکلائن. So these are some of the things which we need to keep in our mind. Usma, ہم آپ کا کوشچن جی ڈاکٹر عزرا. ایکچولی ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے ڈاکٹر فرزانہ سعید, پیڈیاٹریشین فرام USA, اینڈ شی از آلسو آن آور بورڈ آف آٹزم وداؤٹ بارڈر. تو ہم ان سے بھی کچھ سجیشن پوچھیں گے, انپٹ لیں گے. اور ہمارے ساتھ بہت اچھی اسپیچ تھراپسٹ صبا ادیب بھی ہیں, تو پھر ہم ان سے بھی پوچھیں گے. جی ڈاکٹر فرزانہ. السلام علیکم ڈاکٹر فرزانہ. Oh, آپ میوٹ. I'm so sorry. I'm interrupting. What a fantastic presentation. I really appreciate the patience the speech therapist had, and you had such great ideas. I'm going to let you continue. Now you are in USA or Pakistan? First tell me. I'm still here. I'm leaving. I'm counting my hours. اور امرین, آپ کو میں ایک واحد سجیشن دینا چاہوں گی کہ اگر وہ سانگس آپ کے بیٹے کھیلنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو یوز فل ان دا بلینک اسٹریٹجیز. مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر یو ول فائنڈ بیٹر سکسیس. اس میں آپ کو بلوانا نہیں پڑے گا, وہ خود موٹیویٹڈ ہوں گے کہ وہ اپنے سانگس کمپلیٹ کریں. اینڈ فار یور اولڈر چائلڈ تو وہ آٹزم اسٹریٹجیز تھوڑی سی اور مختلف ہو جاتی ہیں, سملر, مگر زیادہ پیشنس چاہیے, زیادہ لگنا پڑتا ہے. اینڈ آئی تھنک آپ کے بڑے والے بیٹے تھوڑا اون ایجنڈا اسٹیج کے اوپر ہیں, تو آپ کو اس میں بہت زیادہ کریٹیوٹی دکھانی پڑے گی. صبا ادیب سے بھی ہم تھوڑا سا انپٹ لے لیتے ہیں. جی صبا آر یو ہیئر؟ السلام علیکم. السلام. السلام علیکم. ہاؤ آر یو؟ الحمد للہ. ڈاکٹر عزرا. جی ڈاکٹر عزرا, سیشن بہت انفارمیٹیو تھا, اور میں ایگری کروں گی ان کے پوائنٹ سے کہ ہر بچے میں, انڈیویجول میں ڈفرینٹ ایبلٹیز ہوتی ہیں. تو ہمیں جب ہم تھراپی کرتے ہیں تو ان کو فوکس کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل, سم جو چلڈرن ہوتے ہیں وہ پکچر پہ اچھا رسپانس دیتے ہیں, اور سم جو ہے پلے پہ اچھا رسپانس دیتے ہیں. تو ہمیں فائنڈ کرنا ہوگا کہ بچے میں ایبلٹی کون سی بیسٹ ہے, اور اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے, جو ان کی ارج ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم نے تھراپی پلان بنانا ہوتا ہے. تو یہ بہت اچھا پوائنٹ تھا انہوں نے جو ایکسپلین کیا ہے. اور باقی یہ کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے, آپ نے ایفرٹس کرتے رہنا ہے. تو ہر اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ آگے بڑھتے جائیں گے. آپ یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ ہم فیل ہو رہے ہیں یا امپروومنٹ نہیں آ رہی ہے, کیونکہ آپ جو ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں وہ بچہ اس سے لرن کر رہا ہوتا ہے. پھر لرن کرتے کرتے وہ رسپانسز دینا شروع کر دیتے ہیں.
तो ये बहुत अच्छा उन्होंने पॉइंट एक्सप्लेन किया है. बतूल ने भी mention ओके, थैंक यू. so much, Miss Sabah. हमारे वैसे इसमें और भी कुछ डॉक्टर्स और पीडियाट्रिशियन है, अगर वो भी कुछ अपना इनपुट देना चाहें तो खाली 5 मिनट हम दे सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर जरीन भी हैं फ्रॉम सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल और कुछ और भी डॉक्टर्स हैं हमारे साथ, पीडियाट्रिशियन भी हैं. क्वेश्चन ले लें तब तक. हाँ, ले लें, अगर कोई क्वेश्चन है. मेरे ख्याल है अगर लोगों के पास, इनसे पूछ लें, बतूल से पूछ लें. उस्मा गिलानी. I don't know. हाँ जी, yes, I am here. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, फर्स्ट तो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट, बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत अच्छा सेशन था. मतलब इतनी प्रीशियस किस्म की सजेशन थी. आई वुड लाइक टू अडॉप्ट. हम भी एक छोटा सा सेटअप रन करते हैं, मेरे लिए तो बहुत यूजफुल था. दूसरा ये कि मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है. देखिए, सारी स्ट्रेटेजी सारे बच्चों के लिए काम नहीं करती. सो वी नीड अ होलिस्टिक अप्रोच. कभी कभी ये सारी चीजें ना बच्चे पे काम नहीं कर रही होती, तो हमें बहुत सारी जगहों पे थोड़ा सा टर्न लेना पड़ता है. तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल हो, वेदर इन रिटन और इन वीडियोस में, जहाँ पे हम ये सारी चीजें कंपाइल कर सकें? और इसमें मैं पहले उस्मा के बारे में बताऊं कि उस्मा गिलानी शी इज प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज कोयटा की, और कोयटा चैप्टर इन्होंने ही वहां पे स्टार्ट किया है. और जैसे कि हमारे साथ बहुत अच्छा इनका कनेक्शन है और बहुत कुछ कर रही हैं इन्होंने. बाकायदा मेंटल हेल्थ के प्रोग्राम्स वहाँ शुरू कर दिए हैं. Amazing. और इनके अपना बच्चा आई थिंक माइल्ड ऑटिज्म में फिट है शायद, आई थिंक, और स्पीच के प्रॉब्लम्स है, तो इसलिए मैं ख्याल है कि इनका बहुत अच्छा वैलिड क्वेश्चन है. तो मैं एक सवाल समझना चाह रही हूँ. तो उसमें आर यू वांटिंग कि हम कंपाइल कर लें किसी प्लेटफॉर्म में या किसी जगह पे इन सारे रिसोर्सेज को जो आपके लिए एक्सेसिबल हो, या आप ये पूछ रही हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म या कौन सी बुक या कौन सा रिसोर्स अमेजिंग है इन चीजों को सीखने के लिए? या श्योर. मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, अगर हम कंपाइल कर लें उसको, अगर हमारे पास एक मतलब आई कैन मतलब ऐसी वीडियोस की कलेक्शन है या कुछ ऐसा मटेरियल है जो इजीली एक्सेसिबल भी हो ना. बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं उनकी एक्सेस नहीं होती इन चीजों तक. तो अगर ऐसा हो तो ये बहुत क्लासरूम टीचिंग के लिए भी बहुत अच्छा होगा, पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होगा. सो ये मेरा एक्चुअली मकसद. I think that's a great suggestion. बिल्कुल सही कह रही हैं आप. असल में इतने forums शुरू हो चुके हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, कि जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी डिस्पर्स्ड है. और you're right, अगर एक पेरेंट एक ग्रुप में है तो उसके पास मौजूद है, लेकिन अगर वही पेरेंट या कोई और पेरेंट किसी और ग्रुप में है तो they don't have the same information. वैसे मैंने अपने YouTube चैनल पे कुछ मटेरियल सेंट्रलाइज किया हुआ है. मैं थेरेपीज के बारे में भी काफी बात करती रहती हूँ, मगर जहां तक किताबों का ताल्लुक है, आई थिंक आई कैन कोऑर्डिनेट विद डॉक्टर अजरा एंड नादिया and we can actually work on that to make sure कि जो educators हैं, जो resources हैं, उनके पास information centrally मौजूद हो, ताकि वो अपने आप को upskill कर सकें, और you know they can obviously help other people in return. So we will definitely work on that. We'll take your suggestion. Thank you so much. Thank you very much. I really appreciate. Thank you. Jazakallah. Let's conclude now. We are already late. Thank you so much everyone for your active participation, your comments. They are really very valuable. Assalamu alaikum. Sorry to interrupt. I have a small and little question. Can I ask? Yes, please. But it should not be individual. Very small. Actually, I just want, and can you, Miss Madhu, first of all, I just like to appreciate that it was a very nice and wonderful session. I have a question. There are many kids who are on the spectrum and they coexist with apraxia also. So can you just give me a little guidance? What are the initial signs and symptoms that we just get or catch it? This is the autistic child and he or she coexists with apraxia.
Sure. I think लेकिन ये सवाल is more suitable for Dr. Azra, जो कि लेकिन I think it will take much time. It needs to be discussed in detail. Ms. Kuritulan, your question is very valid, and this is a bit मतलब बहुत confusion है इस concern में apraxia और autism. तो आयशा ने इसमें कोर्स भी किया है apraxia में. She has done some certification. So inshallah we will plan some session with Aisha later on it कि apraxia और autism को हम कैसे distinguish कर सकते हैं. कई दफा they both are comorbidities. एक साथ आपको autism भी होता है और apraxia भी होता है, तो उसको हम कैसे find out कर सकते हैं. तो इंशाल्लाह क्योंकि आई थिंक इट्स मतलब ये काफी लेंथी हो जाएगा if we will start discussing on this. So you have to keep your fingers crossed and wait for our next session on apraxia. Okay. Fantastic. Thank you, everyone. Thank you, Nadia. Thank you, Dr. Azra, and everyone who's joined today. And आपके appreciation का बहुत शुक्रिया. Jazakallah khairan kaseera. You welcome, and thanks a lot to you from whole AWB team. Thank you very much. Take care, everyone. Allah Hafiz. And thanks to all the participants for taking out time and joining in. Jazakallah khairan kaseera. Allah Hafiz. Bye bye and good night. Good night. Good morning.